बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज है पाकिस्तान में 30वां रोजा यानी आखिरी रोजा, और हम सब ज़ाहिर मगरिब तक रोजे का एहतमाम करेंगे। उसके बाद चांद रात का यहाँ पर आगाज होगा। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आज ईद मनाई जा रही है। तो सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। नमाज ईद के हमने देखा बड़े इज्तिमात हुए मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी में, और साथ ही हमने देखा लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। खादिमन हरमैन शरफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया और उम्मत मुसलमान के लिए अमन सलामती इस्तेहकाम की दुआ की। फिर तुर्किया, लबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। तो ये तमाम तर खूबसूरत मनाजिर ईद उल फितर के आप देख रहे हैं, और तमाम तर मुस्लिम उम्मा दुआ गो रही कि अमन कायम रहे और अमन और सलामती कायम रहे। क्योंकि जो हालात हैं रमजान में हमने देखा जिस तरीके से जंग का सिलसिला शुरू हुआ और वो जारी रहा, तो ये रूह परवर इज्तिमात हुए। लेकिन इसराइली फोर्सेज ने, क्योंकि गजा में भी फलस्तीन में भी आज ईद मनाई जा रही है, वहां पर हमने देखा इसराइली फोर्सेज ने ईद उल फितर पर मस्जिद उल अक्सा के दरवाजे फलस्तीनियों पर बंद कर दिए और 58 साल में पहली बार मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के इज्तिमा नहीं हो सके। और जो लोग वहां पर मस्जिद अक्सा के बाहर सड़कों पर भी नमाज पढ़ना चाह रहे थे, उनको भी नहीं पढ़ने दी गई। फायरिंग की गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई। ये वो मनाजर, दिल खराश मनाजर हैं कि इबादत गाहों पे कैसे लोगों को इबादत ना करने दी जा रही। और हम देख रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस ने जारहियत की, मासूम निहत्ते ये फलस्तीनी शहरी हैं, ना किसी के पास कोई हथियार है, सिर्फ अपनी इबादत गाह पे इबादत करने के लिए पहुंचे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। उनको पढ़ने न दी गई, ना सिर्फ मस्जिद अल अक्सा के अंदर बल्कि बाहर भी नहीं पढ़ने दी गई। और उस इलाके से उनको सील मतलब कार्डन ऑफ कर दिया गया उस इलाके को, और उनको भगा दिया गया वहां से जितने भी नमाजी वहां पर आए थे। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शेलिंग होती रही, निहत्ते फलस्तीन नारे तकबीर बुलंद करते रहे। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा में रमजान और ईद पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये जी हालात हैं दुनिया के। और जब हम दुनिया के हालात की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बता दें 21वां रोज है इस जंग का। थ्रू आउट द रमजान ये जंग जारी रही और किसी लम्हे भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कहीं डी एस्केलेशन की सूरत हाल बन रही। कुछ बयानात डोनाल्ड ट्रंप के आए थे कि जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन अब उनके हाथ में मामलात नहीं रहे। उन्होंने जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन वो इससे वापस कैसे पलटे हैं, क्योंकि उसमें उनको सुबकी और एम्बैरसमेंट का सामना होगा। तो जनाब क्या सूरत हाल है फिर? सिचुएशन अब ये है कि जनाब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया, क्योंकि इस्माइल खतीब जो थे IRGC के एक लीडर थे, वो शहीद हो गए हैं। और वो शहीद हुए हैं, उसके बाद ये एक हाईलाइट डेवलपमेंट थी। IRGC तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी इसराइली हमले में शहीद हुए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी है इस खबर की। पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि अली मोहम्मद नाइनी को मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने यह भी कहा था कि ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है ताकि नेतन्याहू के इस दावे का जवाब दे सके कि ईरान अब मजीद मिसाइल बनाने की सलाहियत नहीं रखता। अच्छा जी, अब जरा वॉर सिचुएशन पे मजीद आपको बता देते हैं। हैरत अंगेज कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं। पासदारान इनकलाब का दुनिया के सबसे जदीद जंगी जहाज, जिसको F-35 कहते हैं, F-35 कहते हैं, उसको निशाना बनाने का दावा किया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमले में अमरीकी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। अच्छा, CNN बड़ी हमने देखा न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता हुआ हमें नजर आया हैरत अंगेज तौर पे। CNN के मुताबिक F-35 को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने क्या बताया? सेंटकॉम का कहना है कि F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट की हालत खतरे से बाहर है। F-35 ऐसा जंगी जहाज है जो रडार पर नजर भी नहीं आता है। उसके बावजूद ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि ईरान ने इस जहाज को निशाना बनाया? ब्लूमबर्ग ने कहा है जनाब कि ईरान पर हमलों के आगाज से अब तक कम अज कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो गए हैं, जिनमें रैपिड स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल है। हमले हादसात में बुरी तरह से तबाह होने वाले निस्फ दर्जन दीगर तैयारे भी शामिल हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों जंग के आगाज पर कुवैत ने दोस्ताना फ्रेंडली फायर से 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए थे। एक C-135
टैंकर तबाह हुआ था, ईंधन भरने के दौरान तबाह हुआ था और 6 अफराद इसमें हलाक हुए थे। दीगर 5 KC-135 को भी सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा। तो अगर अब यहाँ पे ये कहा जाए कि कौन ये वॉर लूज कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना क्लियर होता जा रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको इज्जत का, किसको डॉलर्स का नुकसान हुआ, ये चीज बड़ी क्लियर है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि पहले जब इस जंग का आगाज हुआ था तो हमने देखा कि मिसाइल जो थे वो मिलिट्री बेसिस के ऊपर आ रहे थे, हवाई अड्डे, मिलिट्री बेसिस, एमओ डिपोज जो थे, इन्वेंट्री सी एमओ की, वहां पर आके मिसाइल्स गिर रहे थे दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 2 रोज से या 3 रोज से, आज 21वां रोज है जंग का, अब हो क्या रहा है कि एक दूसरे की ऑयल तनसीबात, एक दूसरे के एनर्जी जखायर, आबी जखायर, एक दूसरे की गैस फील्ड्स, इनको निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि साउथ पारस में अमेरिका को पता नहीं था इस बात का, अमेरिका के मुताबिक, और इसराइल ने साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया ईरान में। ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान ने कतर में रास लफान को निशाना बनाया, वहां पर जो गैस फील्ड थी और वो एलएनजी की 20% दुनिया की एक्सपोर्ट की जिम्मेदार थी। उसके बाद आज ईरान ने कुवैत में हमला किया और कुवैत में जो गैस फील्ड है, जो ऑयल रिफाइनरी फील्ड थी, उसको निशाना बनाया और बहुत नुकसान हो रहा है। ये दुनिया में आपको पता है ऑलरेडी एक बहरान चल रहा है खाम तेल के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऑयल तनसीबात, ये जो रिजर्व्स है ना, ये बड़े लिमिटेड होते हैं और इसकी प्लानिंग होती है। अगर ये तबाह हो जाए तो फिर इनको बिल्ड करने में कई साल लग जाते हैं, पूरा डेकेड लग जाता है। और जाहिर है जो रिसोर्सेज हैं, जो सालों से मेहनत करके बनाए गए हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी बड़ी तमाम तर तैयारियां उसके बावजूद ही हो रहा है। बात लेते हैं दिफाई तज्ज़ियेकार एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ है। थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम 21वें रोज से ही जरा आगाज कर लेते हैं। अब जिस सिचुएशन में ये वॉर दाखिल हो गई है, अब तो तेल की तनसीबात, गैस की तनसीबात, इन पर अटैक हो रहे हैं और लोग इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो जंग है ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हो सकती है अगर तो ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि सारी कोशिशें, सारी स्ट्रैटेजी इसराइल और अमेरिका की हमें यही नजर आ रही है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को आपस में लड़ा दें और फिर हम पीछे हट जाएं। आप इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया सदफ और साइम, आपने इनवाइट किया और जहाँ भी दुनिया में इस वक्त मुसलमान ईद मना रहे हैं, ईद मुबारक जो आपने कही मेरी तरफ से भी। बहुत ही अफसोसनाक स्टेज पर ये जंग जा रही है, इस वजह से कि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। मैं आपका बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन सुन रहा था कि अब ये ऐसे नुकसानात की तरफ जा रही है जो शॉर्ट टर्म रिकवर नहीं होंगे। और ऑब्वियसली जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मशीनरी होती है, जो रिफाइनरीज होती हैं, वो जंग बंद हो भी जाएगी तो दुनिया बहुत अरसे तक इसके असरात का सामना करती रहेगी। और इस तरह ये फ्रस्ट्रेशन की वजह मेरी नज़र में ये है कि अमरीकी सदर और ख़ासतौर पर इजराइल अमरीका ने जो कैलकुलेट किया था कि चंद दिनों में हम सारों चीज़ों पर हमारे पास रिफाइनरीज भी आ जाएंगी, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, लोग कब्जा कर लेंगे ईरान की हुकूमत पर। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने, आपने देखा कि 2-3 हफ्ते तक रिफ्रेन किया है, यानी वो बाज रहे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मारे। खासतौर पर आपने देखा कि 3 दिन पहले उन्होंने खारक आइलैंड पे भी बमबारी की है, और जो सबसे बड़ा जखीरा यानी स्टोरेज या दुनिया को सप्लाई करता है ईरान का 80% फ्यूल, उसको भी हमला कर दिया, जिसके जवाब में ईरान अब हमला कर रहा है ऐसी ही जगहों पर जो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में डैमेज करने के लिए जाहिर है अब कैंपेन शुरू हो गई है। अच्छा, वो खारक इसलिए अब अमेरिका ने उस पर हमला किया पॉसिबली कि मेरा मानना यह है कि अमेरिका का ख्याल ये था कि हम जल्द कब्जा कर लेंगे और ये तो हमारी वॉर बूटी के तौर पर, यानी एक माले गनीमत के तौर पर पूरा आइलैंड हमारे हवाले आ जाएगा, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे, मैनिपुलेशन सारी हमारी होगी। वो फ्रस्ट्रेशन अब शो करती है। जब आपके मकसद नहीं जंग के हासिल होते तो फिर आप ऐसे लेवल पर उतर आते हैं। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा कि डॉक्टर अली रजानी को भी जो शहीद किया, वो एक और स्टेप था। खास तौर पर इजराइल बहुत ज्यादा दिलचस्पी ये रखता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह किया जाए, लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए। और आपने बिल्कुल सही फोकस किया कि इजराइल का अल्टीमेट एम तो एक ये है ईरान के खिलाफ, और दूसरा वो चाहता है कि अरब ममालिक और ईरान के दरमियान इस हद तक इख्तलाफात चले जाएं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए कि आने वाले वक्तों में वही आपस में ही मुसलमान लड़ते रहे। तो ये अफसोसनाक सिचुएशन है। अच्छा, और खालिद साहब, ईरान के हमलों ने कतर की जो एलएनजी पैदावारी सलाहियत है उसको 5 साल के लिए 17% तक कम खत्म कर दिया है। जो रास लफान फील्ड थी वहां से दुनिया भर में 20% एलएनजी एक्सपोर्ट हो रही थी। ऑयल का बहरान ऑलरेडी चल रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो रही हैं, खाम तेल का बहरान चल रहा है, ब्रेंट जो है वो महंगा हो रहा है, WTI हर रोज महंगा हो रहा है। अगर ये जंग मजीद
بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو انرجی ریسورسز کے اوپر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے دونوں ممالک نے, تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے ایران تو ریٹیلیٹری طور پہ یہ حملے کر رہا ہے. ایران کی چوائس نہ تھی, نہ لگتی ہے کہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک کاؤنٹر پروہیبٹیو سٹرائک امپوز کی ہے ان مڈل ایسٹ ملکوں پر. انڈائریکٹ انٹرسٹ جہاں جہاں امریکہ کی ہے اس کو حملے کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو کیمپین ہے یہ لانچ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ایک لیڈرشپ کو نہیں ٹارگٹ کیا جانا چاہیے تھا. دوسرا جو ایسے ریسورسز ہیں جن کا دنیا کا حق ہے. دیکھیں آپ ایک پوری انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں ان کو ڈینائی کر رہے ہیں اپنی دشمنی کے لیے. جب آپ یہ کریں گے تو سب سے پہلے تو امریکن پریزیڈنٹ کو اپنا فکر ہونا چاہیے. ابھی آپ نے نوٹ کیا وہ جاپانی وزیر اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا 90% تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے, میرا تو 1% گزرتا ہے, تو آپ کچھ کریں. آپ دوسرے دوست ملکوں سے مایوس نظر آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. مایوسی اور یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بیک گراؤنڈ ایک ہے, ان کا اوور کانفیڈنس تھا کہ وہ چند دنوں میں خود ہی کر لیں گے اور ہسٹری میں نام لکھا جائے گا بقول نیتن یاہو کے کہ جناب آپ ایسے صدر واقع ہوئے ہیں جو پہلے کوئی نہیں کر سکا اتنے سالوں میں, اب آپ اپنا تاریخ میں نام لکھوا جائیں گے. یہ نیتن یاہو کی ساری کیمپین تھی, انہوں نے ان کو جھونک دیا. اوور کانفیڈنس ان کو دیا وینزویلا کے آپریشن میں. جب وینزویلا کا آپریشن ہوا تھا تو مجھے اسی وقت خطرہ تھا کہ ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ہم سائم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کوئک وکٹری مل جائے, راتوں رات فتح ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اگلا کیمپین جو ہے وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا. یعنی آپ عام طور پر اس کو ایڈکشن کے طور پر یا ایپیٹائزر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام بائیں ہاتھ سے کر لیا ہے تو دائیں ہاتھ سے میں تو ایران کو چند منٹوں میں وینزویلا پلس کر کے قبضہ کر لوں گا. یہ وارننگ بھی ہوتی ہے اور یہ کوشچن بھی تھا, اور وہی ہوا. اب ان کو مایوسی ہوئی ہے, اب دوسروں سے اپنے دوستوں سے وہ فرسٹریٹڈ ہیں, لیکن تمام دوستوں کو آپ نے پیس ٹائم میں آن بورڈ کرنا ہوتا ہے اس طرح کے کیمپین کے لیے. ان کو سٹیک پہلے بتانے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک آئسولیشن ہو رہی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پر بول شٹ بھی کر رہے ہیں, بلیم گیم بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پورے خطوں کو اور زیادہ سیکیورٹی کے اور خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے. اچھا چشتی صاحب, بظاہر نیتن یاہو اس ساری کہتے ہیں نا اس جنگ کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پرووک کرنے والے, ان کے بارے میں تو ابھی تک کل بھی ان کی کوئی ویڈیو تھی جس میں کہا جا رہا تھا یہ لائیو خطاب ہے, اچانک سے ان کی سلیوز جو ہیں وہ نکل آتی ہیں, پھر ان کے کوٹ جو ہے اس کی بھی سلیو نکل آتی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے. گروک سے پوچھا, گروک نے بھی کنفرم کیا جی کہ یہ ریئل ویڈیو نہیں ہے, اے آئی ایڈیٹڈ ہے. ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں سمٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کل بڑا امپورٹنٹ بیان آیا قطر کی طرف سے, انہوں نے کہا جی فوری طور پر یہ جنگ رکنی چاہیے, معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, لیکن کوئی ملک بڑے کہتے ہیں نا ببانگ دہل یہ بات کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی آپ یہ جو جنگی جنون ہے اسے ختم کریں اور اس وقت امن کی طرف جائیں, کیونکہ معیشت گلوبل اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جی سی سی کنٹریز کچھ کر سکتی ہیں, ہم آواز ہو سکتی, کون انفلوئنس کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نیتن یاہو کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن صدف انفارچونیٹلی اس وقت اتنی زیادہ دنیا میں کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہو چکی ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنا ایک سال انٹیگنائز کیا ہے, یورپین یونین کو کیا ہے, نیٹو کو کیا ہے, کینیڈا کو فنڈ کیا ہے, رشیا کو کیا ہے, انڈیا کو کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کوئی ملک سامنے آنے کو تیار ہی نہیں ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ ایک تماشا سا لگے, انفارچونیٹلی آلدو بہت مہنگا تماشا ہے. آپ اور تو اور آپ مڈل ایسٹ کے دیکھیں ملک جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں, وہ بھی نہیں رول پلے کر سکتے. رشیا کا رول یہ ہے کہ رشیا اطمینان میں ہے, پریزیڈنٹ پوٹن اطمینان میں اس لیے ہے کہ انڈیا نے دیکھا آپ نے کہ روس سے تیل لینے کی جو اجازت مل گئی, پوری دنیا کو وہ ایز این آلٹرنیٹ سورس کے طور پہ آفر کر رہا ہے اور کیش پر تیل بیچ رہا ہے جو روس ہے. اور کیش کہاں چاہیے اس کو, فوری طور پر کمپنسیشن چاہیے اس کو وار کے لیے جو یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات اور دیکھیں, سارے ایئر ڈیفنس ویپنز جو موسٹلی ڈپلائڈ تھے نیتن یاہو کے کہنے پر مختلف دنیا میں, وہ اکٹھے کر کے مڈل ایسٹ میں لائے جا رہے ہیں. پھر جو یوکرین میں جو ویپنز تھے, پریزیڈنٹ پوٹن تو چاہیں گے کہ یہاں سے سارے ویپن اٹھائیں اور سب کو مڈل ایسٹ لے جائیں, ان کے لیے جنگ لڑنا آسان ہو. اور تو اور نارتھ کوریا نے آپ نے دیکھا کہ 10 موسٹ ماڈرن کو میزائلز کو ٹیسٹ کر لیا ہے, اور وہ انہوں نے میسج دیا ہے کہ آپ ساؤتھ کوریا سے جو میزائل اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کو تھریٹ کیا ہے تاکہ نہ اٹھائے جا سکیں ساؤتھ کوریا سے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی پیٹریاٹ اور جو تھرڈ اور باقی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلائڈ ہے وہ بھی یہاں لائے جائیں. تو دیکھیے ایک طرف نارتھ کوریا نہیں ہونے دے رہا, وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر انگیج رکھوں, پریزیڈنٹ پوٹن ادھر چاہتے ہیں انگیج,
چائنا چاہتا ہے کہ میں ایک اکنامک ہب بننے جا رہا تھا، میرا پہلا سورس جو ہے وینزویلا روکا گیا، آئل کا چوکنگ کی گئی، اور دوسرا ایران کو چوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے سب کی اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے، اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایک بہت بڑا زوم اور اپنے بارے میں متھ بنایا ہوا تھا، اور خاص طور پر اسرائیل نے بھی جو بیک کیا ہوا تھا، وہ ایک دفعہ ضرور غرور جو ہے وہ تھوڑا نیچے آئے تو دنیا شاید دوبارہ پڑے گی. اچھا، یہ تو زوم بہت سے ممالک کا ٹوٹا ہے، اسرائیل کا اور خاص طور پر امریکہ کا. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے بڑے اچھا ہمیں انلائٹن کیا بہت سی ڈیٹیلز کے ساتھ. بھائی کل آپ نے وہ میٹنگ دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپنیز پرائم منسٹر جب وہاں پر موجود؟ بالکل دیکھی، تو بڑا فرینڈلی ہینڈ شیک بھی ہو رہا تھا. پوچھتے ہیں جی، ایک جاپانی صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے جاپان کو کیوں نہیں بتایا اس جنگ سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جاپان سب سے زیادہ جو سرپرائزز ہے اس کا اندازہ ہونے ہوگا. انہوں نے کیا ہمیں پرل ہاربر کا بتایا تھا، اینڈ یو نو پرل ہاربر کے بعد ایٹم بام جو 2 گرے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، وہ امریکہ نے گرائے تھے. تو اتنا جو ریئیکشن تھا جاپنیز پرائم منسٹر کا، وہ تو اس وقت کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی لحاظ، کوئی مربت کچھ نہیں رہا ان میں، کچھ نہیں رہا ان کے اندر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ دیکھیں کہ وہ جو F-35 گر رہے ہیں ایسے پتنگوں کی طرح امریکہ کے، کسی کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. وہ ایک F-35 جو امریکی طیارہ ہے وہ 100 ملین پلس اس کی کاسٹ ہے. تو کیا F-35، کیا KC-135، 3 تو کویت نے گرا دیا ایسے فرینڈلی فائر کے اندر، سمجھ کے دشمنوں کے. تو 3 تو مطلب یہ نہ ہو گئے رافیل ہو گئے. مطلب کیا، بس مجھے تو رافیل کی یاد آ گئی. چلیں جی، برطانیہ سمیت آپ کو بتائیں کئی یورپین ممالک اور جاپان آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی پر تیار تو ہو گئے ہیں. اہم سمندری گزرگاہ کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں جی مناسب اقدامات بھی کریں گے. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ اور جاپان کا مشترکہ یہ اعلامیہ ہے. توانائی مارکیٹس میں استحکام لانے کا اعلان. اچھا، آپ کو یہ یاد دلائیں کہ جاپان جو ہے وہ چائنا سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبنائے ہرمز سے گزر کر جو تیل پہنچتا ہے. تو دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے. اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کے باوجود عالمی توانائی کی فراہمی مستحکم رکھنے. جو دیگر اقدامات ہیں، کیا ہم اسے نان کانفلکٹنگ اقدامات کہہ سکتے ہیں کہ وار سے ہٹ کر ڈائلاگ کی طرف جائیں گے کیا؟ پاسبلی، بٹ یہ ہے کہ ایران سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے، اور مشترکہ جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ ایران سے کہا گیا کہ بارودی سرنگیں جو مائن لینگ کر رہے ہیں ایران، وہ کرنا بند کیا جائے آبنائے ہرمز میں. دین اگین آبنائے ہرمز اگر بند ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو پتا ہے کہ 20% جو پوری دنیا میں آئل ہے اس کی ٹرانسپورٹ رکی ہوئی ہے. عرب ممالک، GCC کنٹریز جو ہیں، یہاں پر اب خوراک اور پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آبنائے ہرمز کھلوانا بڑا امپورٹنٹ ہے. چلو ہم یہ نہیں ساتھ ہی ساتھ، لیکن جو نیٹو والا کارڈ تھا ٹرمپ کا وہ تو فیل ہو گیا. وہ نیٹو نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. اچھا، یہ جو اس وقت جو وہاں کے جریدے ہیں نا امریکہ کے، بڑے انٹرسٹنگ ان کی انالیٹیکل رپورٹس آ رہی ہیں. تو ایران کی جنگ برسوں تک امریکی فوجی طاقت کو ختم کر سکتی ہے. یہ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ ہے. یہ بتاتی ہے کہ جنگ نے فوجی وسائل، فضائی دفاع کو کم کر دیا ہے امریکہ کے. ڈونلڈ ٹرمپ کی شروع کردہ جنگ سے امریکی افواج پر دباؤ بڑھے گا اور جنگ کا اثر تنازعات ختم ہونے کے طویل عرصے کے بعد بھی محسوس کیا جائے گا. دی اکانومسٹ یہ کہتا ہے کہ لمبی جنگ امریکہ کو دوسرے محاذوں پر کمزور کر سکتی ہے. امریکی بحریہ، فضائیہ دونوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے. جنگی اخراجات $200 ارب تک جا سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں پھر اس کے حوالے سے. ہمارے سے موجود ہیں سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جنگ اگر مزید اور کچھ دن تک چلتی رہی، آج 21 دن طویل ہو گئی ہے یہ جنگ، اور ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، نہ صرف عزت کا بلکہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ جو KC-135 گر رہے ہیں، F-35 گر رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی رافیلز گر رہے ہیں. اس طرح سے وہ طیارے گر رہے ہیں، اور ایک طیارہ 100 ملین کا ہے. پھر انٹرسیپٹر میزلز جو ہیں ان کی شارٹیج سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ وہ اپنے لیے استعمال کرے، وہ اسرائیل کو دے، وہ کس کو دے، GCC کنٹریز کو دے. عزت کا نقصان تو ہوا ہی ہوا، پلس بلینز آف ڈالرز کا نقصان بھی ہوا. مزید اگر یہ جنگ چلتی ہے کچھ اور عرصے تک، آپ کو لگتا ہے کہ اور نقصان ہوگا امریکہ کا؟ مدعو کرنے کا شکریہ. یقیناً یہ جنگ جتنی طویل ہوگی، نہ صرف امریکہ کا نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ آج یورپین کمشنر جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا ایک تشویش کا اظہار کیا ہے. اور جس طریقے سے ان کے ملک میں اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے مہنگائی کے لحاظ سے، گیس کی قیمت ایک دن میں اگر 30% بڑھ جائے تو وہاں کے لوگوں کی جیب پر بہت بھاری بھرکم ایک وزن پڑ جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ پھر سڑکوں پر آ سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. اس میں فوڈ، فیول اور فرٹیلائزر تینوں پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اور آگے جا کے تو اس کا مزید اثر ڈبل سے ٹرپل ہوتا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ فیول کی کمی کی وجہ سے اس میں
جو فیول کا استعمال زراعت میں ہوتا ہے، اس کی مشینری کو چلانے میں ہوتا ہے، اور فرٹیلائزر جو کہ اس علاقے سے تقریباً 70% فرٹیلائزر جاتے ہیں یہ گلف اسٹیٹ سے خاص طور پر، تو اس میں کمی، جس طریقے سے تابڑ توڑ حملے ایک دوسرے کی طرف کیے جا رہے ہیں ایران کے سائڈ سے اور دوسری سائڈ سے امریکہ اور اسرائیل کے سائڈ سے، تو اس کے مضمرات تو آگے چل کے مزید بہت زیادہ نظر آئیں گے دنیا کو، اور پڑوسی ممالک کا ظاہر ہے اس سے مبرہ نہیں رہ سکتے۔ قطع کلامی کی معافی، مضمرات تو ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ جنگ 21 دن چل جانا اور اس کے بعد بھی ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسے ملک سے ٹکر لی ایران جس پر برسوں سے 21 سال کیا اس سے کئی پہلے سے ان پر پابندیاں ہیں، اور جو کینٹ جنہوں نے ریزائن دیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران بالکل بھی کہیں آس پاس قریب نہیں تھا کہ وہ نیوکلیر بام بنا لیتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس صرف ڈرونز ہیں اور میزلز ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے۔ امریکہ کا وہ امیج سپر پاور کا، جدید ترین ڈیفنس سسٹم، جدید ترین ہتھیار، سیم ود اسرائیل، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ جو امیج تھا یہ شیٹرڈ ہوا ہے، یہ جا کے اصل میں ہٹ ہوا ہے ان کے میزل سے، اور ظاہر ہے ان کا خود کا دفاع ہمیں کمزور نظر آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی ان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں۔ وہ امریکہ جو ایک کال کرتا تھا اور ملک چلے آتے تھے مدد کرنے کو، الائنس بن جاتے تھے، آج کوئی ان کا بیانیہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ نقصان تو اس میں امریکہ کا، وہ جنگ لٹرلی ہار گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے دو لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہے، اور مستقبل جو آج کل ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، جو مستقبل قریب میں نقصان ہونا ہے وہ ایک بہت جیو اسٹریٹجک نقصان ہونا ہے، جیو پولیٹیکل نقصان ہونا ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کو یہ زوم تھا کہ وہ ابتدائی چند دنوں میں، بلکہ پہلے دن ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا جب آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 49 جو دوسرے کابرین تھے اور لیڈران تھے، تو امریکہ نے فوراً اناؤنس کیا، ڈونلڈ ٹرمپ خود تھے اناؤنس کرنے والے، اور انہوں نے کال دی امریکی ایرانین اپوزیشن کو کہ بس ہماری فنشنگ ہم کرنے والے ہیں، ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں، جنگ کو آپ لوگ بس تیار رہیں اور اپنے گھروں پہ رہیں اور حکومت کو آ کے ٹیک اوور کر لیں۔ یہی بات نیتن یاہو نے آج کی ہے صبح کو اپنے ایڈریس میں، کہتے ہیں کہ جی اب تو بس ہم جس لحاظ سے تابڑ توڑ ان کی اسیسینیشن کر رہے ہیں، آج بھی دو بہت بڑے ان کے عسکری لیڈر جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ نیتن یاہو نے کہا کہ اب تو وہ ٹوٹلی اس لحاظ سے حاوی ہوتے جا رہے ہیں اور آپ تیار رہیں، یعنی کہ ایرانین اپوزیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے، کیونکہ صرف ایئر سے ریولوشن نہیں آتا ہے، ایئر پاور سے ریولوشن نہیں آتا ہے، گراؤنڈ سے آپ اٹھیں۔ تو یہ اس قسم کی آوازیں اس وقت اٹھتی ہیں جب ان کو پتہ پڑ گیا کہ ایک طرف تو دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے ڈیفنس منسٹر جس کو کہ سیکٹری آف وار کہتے ہیں، ایک طرف سے ان کی طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 95% ایران کی کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اور ہم نے ایران کی جتنے بھی لانچرز ہیں، یہ ایران کی جتنی ساز و سامان ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران ہے کہ اپنی ہاریزنٹل سپریمیسی کو برقرار رکھے ہوا ہے، ایک ایک ٹن کے وہاں وار ہیڈ بھیج رہا ہے جو کہ پھٹنے سے پہلے 80 بموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا اظہار بھی ایک میٹنگ میں وہ کر رہے تھے کہ یہ ہر دفعہ جو ہے اتنے میزائل آتے ہیں اور نئے جو چیزیں ہیں، نئے ان کی ویپنری آ جاتی ہے، آئٹمز آ جاتے ہیں، ڈرونز اور میزل سے اتنا تنگ آ گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ماننا پڑا کہ ایران نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف میزلز بنائے۔ تو یہ تو بڑی سرپرائزنگ فیکٹر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ایک جانب تو وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہمیں 6000 سال پرانی تہذیب ہے، اور ان کے 47 سالوں سے سینکشن پہ سینکشن ہوتی رہی ہے، انہوں نے انڈیجنس بہت ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس چیز کو میں ایک لمحے کے لیے پاز دے کے آپ کے جو پہلے والی آپ نے بات کی وہ اینگل بڑا ضروری ہے، بہت کم اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ جو امریکہ کو اس وقت ہزیمت اس لحاظ سے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی قوت جس نے سوچا تھا کہ 2 دن میں کام تمام ہو جائے گا ایران کا، وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے مضمرات یہ ہیں، آپ نے خود تذکرہ کیا اپنے بیانیے میں کہ نیٹو کنٹریز کے 32 ممالک میں صرف 6 چھوٹے چھوٹے ممالک نے اپنی حامی بھری ہے، جن کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہے، باقی کوئی کسی ملک نے حامی نہیں بھری ہے کہ وہ نیٹو یعنی کہ نیٹو کے لحاظ سے امریکہ کی کولیجن فورس میں شامل ہو کے ہرمز کو کھلوائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا خاموشی سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ مدد کر رہا ہے ایران کی،
جتنے بھی حصے پرزے اور جتنی بھی ان کو اس وقت تک یعنی جون سے لے کے اب تک جو بھی ان کو کمک پہنچی ہے اپنے میزائلوں کو تیار کرنے کے لیے، وہ چائنا اور رشیا کی، اور اس وقت بھی جو چن کے نشانے وہ لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ حیفا میں آج کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ تل ابیب میں ڈیلی کیا ہو رہا ہے اور آج کیا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں، امریکن بیسز ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہوا. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تو حیفا کے مناظر تھے دیکھنے والے، وہ حیفا جہاں پہ 5 لیئر ڈیفینس سسٹم ہے. بٹ پلیز کمپلیٹ سے. جی میں تکمیل کرنا یہ چاہتا ہوں کہ گلوبل نارتھ سے جو گلوبل ساؤتھ کی طرف سفر تھا، جس کو ہم جیسے تجزیہ نگار سمجھ رہے تھے کہ اس کو 10 سے 20 سال لگیں گے، اب وہ راستہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. دنیا کو بھی پتہ پڑ گیا اور آگے جا کے اس پورے خطے میں جو مجھے اور مجھ جیسے لوگوں کو ایک سیکیورٹی پیراڈائم نظر آ رہا ہے، جس میں مڈل ایسٹ اور یہ خطہ جو ہے جو ایس سی او کے ممبرز ہیں ان کا ایک سیکیورٹی پیراڈائم کا کیلکولس مجھے نظر آ رہا ہے، جس میں ایران بھی، اس لیے کہ اب پتہ پڑ گیا گلف کنٹریز کو کہ جن پر تکیہ کیا تھا ان پر آئندہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جن پر تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس جنگ نے بہت سی چیزیں عیاں کر دی، بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے، بہت سی ٹیکنالوجی ایکسپوز ہو گئی ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے، بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی پاکستان میں سیاست میں اب ہلچل مچنے والی ہے، کیونکہ رمضانوں تک تو بڑا امن اور چین ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر کے بعد جی بہت سارے سیاسی منظرنامے تبدیل ہونے کا امکان ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عید الفطر کے بعد رہائی امن موومنٹ کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ تحریک میں ملک بھر سے 10 لاکھ نوجوانوں کو شامل کریں گے، جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ملک میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کرنا ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی وفاق سے ریلیٹڈ صورتحال اور پی ٹی آئی اور وفاق سے ریلیٹڈ معاملات، لیکن ذرا آپ کو سندھ کا سیاسی موسم جو اچانک سے بدلا، اور کچھ دن پہلے تک تو کامران ٹسوری صاحب، آدھے رمضان تک تو کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ تھے، پھر نہال ہاشمی صاحب گورنر سندھ ہو گئے. بتایا گیا جی ایک فارمولا تھا، اس کے تحت ہوا. اب نہال ہاشمی کی گورنر بننے کے بعد نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. بھائی سنیں کل وہ کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، کوئی تھپڑ پپڑ چلے ہیں، کوئی مکے شکے چلے ہیں، سنائی دی گونج بڑی زور کی سنائی دی. اچھا ہوا کیا کہ نہال ہاشمی کے گورنر بننے کے بعد نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. بشیر میمن کے نہال ہاشمی سے اختلافات بڑھ گئے ہیں. گورنر سندھ کی بشیر میمن کی رہائش پر آمد بھی ماحول گرم رہا. بشیر میمن نے نہال ہاشمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہتے پھر رہے ہو صدر آصف علی زرداری نے گورنر بنوایا، مبارکباد کیوں دینے آئے ہو؟ تلخی اتنی بڑی کہ بشیر میمن نے گورنر سندھ کے قریبی ساتھی خرم بھٹی کو تھپڑ ہی دے مارا. ترجمان نون لیگ نے اختلافات کی تردید کر دی، کہا خرم بھٹی پارٹی کا سینئر ورکر ہے، بشیر میمن ان سے مذاق کر رہے. پیار پیار میں چپت لگائی نہیں، لیکن بہت زور کا تھپڑ تھا، وہ مذاق میں اتنا زور کا تھپڑ نہیں مارا. یہ رپورٹ ہوا ہے. اچھا، یہ کل میں خبریں دیکھا تھا، خبروں پہ میں نے سنا میڈیا رپورٹ کرا، لیکن تھپڑ وہ بہت زور کا تھا. بھائی ابھی تو ہم سمجھ رہے تھے جی گورنر آئیں گے تو حالات جو ہیں وہ ذرا سے چینج ہو کر. عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر عفنان اللہ، وہ کہہ رہے تھے مقصد یہ ہے نون لیگ کا گورنر لانے کو کہ ہم اسٹرانگ کریں سندھ میں نون لیگ کو. تو میرا ایک سادہ سا سوال میں نے ان سے پوچھا تھا، جی گورنر تو ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، تو کیا ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں ہوں گی؟ جس کا جواب ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی تسلی بخش جواب آیا. گورنرز تو ایسا متحرک نہیں ہوتے اس طرح سے ایکٹیولی سیاست میں، بٹ یہ تو اب نون لیگ سندھ میں اختلافات، انٹرنل اختلافات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اختلافات بھی بے خیال سے ہم چھوٹا ورڈ ہوگا کسی کو کہنا، کیونکہ وہاں پر تو ہاتھ مکے چل رہے ہیں اور گھسا ہو رہی ہے اور تھپڑ چل رہے ہیں. مطلب اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جی وہ لوگ کوئی موومنٹ شروع کرنے والے ہیں رہائی کے لیے اپنے بانی کی، تو جناب یہ تو کتنی بار اعلان نہیں ہو گئے. آپ کو یاد ہے کہ جو لاسٹ وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے انہیں تو ڈیٹ بھی دے دی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو جا کر جی وہ ان کو رہا کروا کے لائیں گے. پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک فورس بھی بنائی گئی تھی، رہائی فورس بنائی گئی، پارٹی میں اختلافات ہو گئے تھے. آدھی بلاکس کہہ رہے تھے کہ نہیں بنانی چاہیے، آدھے کہتے تھے. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلے تو ذرا یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے حوالے سے ایک اب دوبارہ سے فورس ایک بننے کے حوالے سے ہم بات سن رہے ہیں، بازگشت سن رہے ہیں.
یہ فورس بہت دفعہ بن چکی، پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا، بٹ اس ٹائم اگر یہ فورس پراپرلی بنتی ہے اور یہ فورس ہمیں متحرک نظر آتی ہے تو کیا آپ لوگ ریڈی ہیں اس فورس کو فیس کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سائم خان. دیکھیں فورسز وغیرہ جو ہے نا، ایک تو وہ فورس ہوتی ہے نا جیسے آپ کوئی ملیشیا فورس بناتے ہیں، کوئی بندوق بردار، کوئی اسلحہ بردار، گلوچ ہوئی تھی، تو اس کا تو کوئی بھی جو ہے تو اس کا کوئی اس کی گنجائش ہے نہیں، اور نہ آئین کوئی گنجائش دیتا ہے، نہ کوئی دستور، نہ کوئی اس میں آپ بنا سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی فورس بنائیں گے تو وہ بنے گی بھی نہیں، بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کوئی پولیٹیکل فورس بنانا چاہتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کر کیا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، تو وہ کہاں گئی؟ اس کا کوئی وجود ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے؟ تو اگر اب میں نے تو سنا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی رہائی موومنٹ، جی رہائی امن موومنٹ نام دیا ہے اختیار صاحب، فورس کا نام تبدیل کر کے اس کو امن موومنٹ کا نام رکھ دیا. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو شامل کریں گے. یہ ہے ایکچوئل میں پلان. تو یہ 10 لوگ نوجوان اب مریخ سے آئیں گے یا یہ کوئی عطارد سے آئیں گے، پلوٹو سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو اس سے پہلے تو ان لوگ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے نام سے آج سے کوئی 4 مہینے پہلے شروع کی ہوئی تھی نا، ایک کہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ہمنوا بھی تھے، لاہور میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو وہ 10 لاکھ نوجوان کہاں تھے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا انہوں نے؟ انفیکٹ بات ایسی ہے کہ اچھا وہ موومنٹ جب ان کی شروع ہوئی تھی اسٹریٹ موومنٹ، وہ بھی فوڈ اسٹریٹ پہ جا کے ہی ختم ہو گئی. ٹائیگر فورس انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان کی گھڑیاں الٹی چلتی ہیں. یہ باتیں بھی جو ہے نا صدف یہ الٹی کرتے ہیں. فائنل کال یہ 2024 کے نومبر میں کھیل چکے ہیں. عمران خان نے کال دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مشہور زمانہ جس میں وہ رینجرز بھی قتل ہو گئے تھے، ان پہ گاڑی چڑھا دی گئی تھی رینجر کے جوانوں پر. وہ دیٹ واز اے فائنل کال، اور اس کا موٹو تھا، اس کا نعرہ تھا کہ ڈو اور ڈائی. وہ تو یہ کھیل چکے ہیں. یہ تو اب اس کے بعد ویسے ہی اپنا خون گرم رکھنے کے لیے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سیریس معاملہ نہیں ہے یہ رہائی کی جو nothing will happen، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ پارٹی کے اندر اختلافات اختیار صاحب، یا پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ جیل سے باہر آئیں؟ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار جو ہے وہ سیاست ہے، ان کا نان نفع کا جو ہے وہ سیاست ہے. اور عمران خان کی رہائی جب تک نہیں ہوتی تو ان کے کاروبار کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ ان کے پیسے بن رہے ہیں. دے آر منٹنگ منی، اور منی کیا، وہ ڈالرز میں کما رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کا روزگار چل رہا ہے. عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں کبھی تو ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ نے نہیں دیکھا یہ اتنا لوکریٹو ٹائپ آف بزنس ہے کہ بشرا بی بی جب جیل سے رہا ہوئی تھی تو وہ نہ بنی گالا گئی تھی، نہ وہ لاہور گئی تھی. وہ حساب لینے کے لیے سیدھی خیبر پختونخوا آ گئی تھی. کتنے اربوں روپے انہوں نے اکٹھے کیے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن وہ چیزیں اس پہ میں ابھی فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کاروبار ہے، اور یہ لوگ اس میں بہت سارے لوگ ان کے چاہتے ہیں. کہ مجھے بتائیے پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں کہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی قیادت کون ہے؟ بیرسٹر گوہر کو کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. سلمان اکرم راجہ کو کوئی مانتا ہے؟ ان کی اپنی کے پارٹی کے لوگ نہیں مانتے. اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بنائے ہیں. کن کو ہونا چاہیے تھا؟ اچک دئی صاحب، ان کو بھی نہیں مانتے. علامہ راجہ ناصر عباس ہے، ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، ان کو بھی کوئی نہیں مانتا. یہ تو ایک دوسرے کو نہیں مانتے. تو یہ 10 لاکھ نوجوانوں والی کہانی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کوئی مناسب شخصیت کی تلاش میں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت چاہتی ہے بات کرنا. کون سی وہ شخصیت ہے جس سے بات کر سکے، جس پہ آپ ٹرسٹ کریں؟ حکومت بات کرنا چاہتی ہے بیکاز وی وانٹ پولیٹیکل ہارمنی ان دا کنٹری. ہم تو قومی وحدت کے لیے، قومی یگانگت کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ فارمی مرغیوں کی طرح وہ سب ایک دن پیدا ہوئے ہیں، سب کی ایک جیسی عمریں ہیں، ایک جتنی عقلیں ہیں. ویسے اختیار صاحب آپ لوگ آپ کسے سمجھتے ہیں کہ جن سے بات کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی میں؟
جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ان میں کس سے بات کریں. مجھے ان میں جو پولیٹیکل ہارمونی کیسے پریویل کرے گی اختیار ولی صاحب؟ خطے میں تو آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے، ویسٹرن فرنٹ پہ پاکستان ویسے ہی انگیجڈ ہے، ایسے میں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اور عوام آلسو وانٹس پولیٹیکل ہارمونی آپ کی طرح. تو پھر بات کس سے کی جائے گی؟ حل کیسے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ان اندھوں میں ایک ہی راجہ نظر آتا ہے اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، لیکن وہ اتنے مطلب وہ پڑھے لکھے بھی ہیں. He's a groomed guy. He's a very polished person. Right. بیچ میں شاہ محمود قریشی کے لیے بڑی کوششیں کی تھی فواد چودھری نے اور عمران اسماعیل نے، وہاں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑے ریزنیبل بندے ہیں. تو لیکن یہ مجھے اب آپ بتائیں، میں اب آگے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قوم کے سامنے رکھتا ہوں. کیا پی ٹی آئی والے وہ شاہ محمود قریشی پر اور بیرسٹر گوہر پر یقین کرتے ہیں؟ جواب بھی یہی ہے کہ نہیں. تو بندہ کس سے بات کرے؟ کیوں؟ پرابلم تو ساری یہی ہے. نہیں، سوال ہے کیوں؟ شاہ محمود قریشی کی قد کاٹ تو بڑا ہے، ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی اپنے ایک رکھتے ہیں قد کاٹ، لیکن ان کے تو سیاست میں بڑا نام ہے، ان پہ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے یہ لوگ. تو یہ سب ایک دوسرے پر بے اعتبار ہے، اعتبار کرتے نہیں. میرے خیال میں مسٹرسٹ اتنا ہو گیا ان کا، ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے نہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. ہم نے نواز شریف کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، جلاوطنی میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ نہیں ہوتے. ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا کرتا تھا، پارٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، قائم مقام صدر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، وہ جو کہتے تھے ہم اس طرح کرتے تھے. ڈسپلن اس کو کہتے ہیں. لیکن عمران نہیں تو کوئی نہیں، یہ والی پالیسی. اب یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا یہ اس طرح خاصا ہو نہیں سکتا. تو کیا یہ ہر پارٹی کا نعرہ نہیں ہے اپنے قائد کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نعرہ کسی نے نہیں لگایا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ایسا نعرہ ماضی میں کسی نے نہیں لگایا. یہ واحد یہ انہوں نے لگایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. کوئی فالوئنگ ہے، کوئی کیفیت ہے کچھ لوگوں کو جو کسی کی غلط بات کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، کسی کی غلط پالیسی کو بھی بڑی خوبصورت سمجھتے ہیں، کسی کی نیگیٹو کاموں کی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مطلب یہ ہے کہ کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو کوئی بڑی تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. ویسے حل کیا ہے ساری صورتحال کا؟ بڑی نہیں، ہم اس کو چھوٹی تھریٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. حل یہی ہے کہ میرے خیال میں دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو بہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی، دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو بہیو لائک اے پولیٹیکل لیڈر. تو چیزیں آسان ہو جائیں گی پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. مطلب آپ دیکھیں، میں اگر آپ نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے صدف آپ کے شو میں ہی اس پہ بات کی تھی، بلوچستان کا. اس وقت پی ٹی آئی کا کیا سٹانس تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے. جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب خان پی ٹی آئی کے، انہوں نے کیا کہا کہ ہماری تو ٹینکوں میں ہمارے پاس ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. اور وہ جنگ ہم جیت کر آ گئے الحمدللہ. اور ایسی جنگ جیتی کہ پوری دنیا میں ہماری اس وقت ایک منفرد پوزیشن بن چکی ہے. اب جب یہ فلسطین، ایران اور امریکہ کی لڑائی شروع ہوئی، اس پر ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں خود اس کو چیئر کیا، ہوسٹ کیا، اور ایک ایک مہمان کو خود آمدید خود کہا. اس میں اگر کوئی نہیں آیا تو پی ٹی آئی نہیں آئی، باقی سب آ گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب اس میں آپ کس سے بات کر سکتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ دے آر سیریس میٹرز ریلیٹڈ ٹو پاکستان. پاکستان سے جو وابستہ مسائل ہیں، بات ہے سنجیدگی، اس پہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ بات کرتے ہیں صرف عمران خان کی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب وطن کی مٹی پکارتی ہے تو اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر آپ کو دوڑ کر آنا پڑتا ہے اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آپ کو کھڑا. یہ بس رائٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار صاحب ایک اور بات بتا دیں، سندھ میں نون لیگ میں اختلافات نظر آ رہے ہیں اور بشیر میمن اور نہال ہاشمی میں بھی کچھ اختلافات ہیں. وہ نہال ہاشمی کو کہہ رہے ہیں بشیر میمن کہ آپ کو صدر آصف علی زرداری نے گورنر لگایا ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ بشیر میمن نے گورنر سندھ کے
قریبی ساتھی خرم بھٹی کو تھپڑ بھی مار دیا ہے. تو اس پہ پارٹی نے کوئی ایکشن لیا یا کیا موقف ہے پارٹی کا؟ آپ تو ہنس رہے ہیں اتنی سیریس ایشو پہ اختیار صاحب. نہیں یہ انفیکٹ میرے خیال میں بات کسی نے ویسے ایگزیجریٹ کر کے اچھا بتا دی ہے یا میڈیا تک پہنچی ہے. تھپڑ وپڑ کسی کو نہیں مارا گیا, گالم گلوچ کوئی نہیں ہوئی, جھگڑا کوئی نہیں ہوا. ہاں اتنا ایک بات ہے, میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. دونوں بندے گورنر کے اسٹیچر کے بندے تھے اور گورنرشپ کے لیے دونوں کینڈیڈیٹ تھے. اچھا ایک بشیر میمن صاحب تھے اور ایک نہال ہاشمی صاحب تھے. دونوں میں سے ایک ہی ہونا تھا اور ایک ہو گیا, دوسرا نہیں ہوا. تو دس ڈزنٹ مین کہ وہ پروگرام سے آؤٹ رہیں گے یا وہ سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں یا کوئی مطلب وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اتنی ہی بات ہے کہ دو بندوں میں سے ایک کا انتخاب ہونا تھا. جو پرائم منسٹر نے کیا وہ نواز جی کرسی کا معاملہ ہے. نہیں آپ اس کو جو بھی کہیں, میں اتنے وی آر آل ہیومن اور انسان ہوتے ہیں, کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں. ہوتا ہے تھوڑا بہت, آپ نے کچھ کہا بھی نہیں, بہت کچھ کہہ بھی گئے کہ وی آر آل ہیومنز, فرشتے تو ہیں نہیں. تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب, بہت شکریہ. خبر دے گا بہرحال ہمیں وہ خبر دے گا کہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ تھے جی گورنر کے امیدوار کے, ایک بن گیا ایک نہیں بنا. تو بس اب آپ نتیجہ خود ہی اخذ کر لیں. موونگ فارورڈ, یہاں پر ایک اپڈیٹ ہے ہمارے پاس, پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ فوجیوں کو خارق جزیرے پر قبضہ کرنے یا اس کی ناکہ بندی کا حکم دینے پر غور کر رہے ہیں. تو جو بوٹس آن گراؤنڈ کی ہم بات کر رہے تھے, ہم اس کے اوپر باقاعدہ غور شروع ہو گیا ہے. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ذرائع کے حوالے سے بتایا خارق جزیرہ ایران کا اقتصادی اثاثہ ہے جہاں سے تیل کی مجموعی پیداوار 91% برآمد کیا جاتا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے یو ایس ایس طرابلس کی مشترکہ مشرق وسطی میں تعیناتی زمینی کارروائی کا اشارہ تھا. صدر ٹرمپ ایران کی تیل کی آمدنی کو تباہ کرنے کے لیے خرق کو نشانہ بنا سکتے ہیں. خرق جزیرے پر قبضے کو سودے بازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایران کی تیل آمدن روک کر اسے آبنائے ہرمز کھولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ جنرل فرینک میکنری پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے سے نہ صرف ایرانی معیشت بلکہ بین الاقوامی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کو فون کیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. تہنیتی پیغام کا تبادلہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ازبکستان اور برادر عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ دورہ پاکستان کے کامیاب نتائج پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا طے شدہ فیصلوں میں باقاعدہ پیش رفت سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اس دوران ایران اور خلیجی خطے میں کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مکالمے, ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. یہ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آج بہت سارے خلیجی ممالک سمیت سعودی عرب سمیت بہت سارے ممالک میں آج عید الفطر کا دن ہے. تو یہ تہنیتی پیغام کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے. اور ازبک صدر نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا جس پر جو نتائج نکلے ہیں اس پر دونوں جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے. امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی آئل ٹینکروں سے پابندی ہٹا سکتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے سمندر میں موجود 140 ملین بیرل ایرانی تیل سے لدے ٹینکروں پر سے پابندی ختم کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 10 دن سے لے کر 2 ہفتوں کی سپلائی ہے جو سب چین کو چلی جاتی ہے. پابندی اٹھا کر 10 سے 14 دنوں تک تیل کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے ایرانیوں کے خلاف ایرانی تیل استعمال کریں گے. چلو جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب, اور ہماری ریسیپی کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا ٹائم ہو گیا. جی مجھے نیچے سے کال آ رہی ہے کہ آپ جلدی سے اپنا کھانا بنوائیں اور لے کے جائیں. تو آپ بتائیں ریسیپی کیا ہے. بھائی ریسیپی کا نام بڑا یونیک سا نام ہے اور یونیک ہی ریسیپی ہے. اگر میں صحیح پروناؤنس کر دوں تو چکن چکونی. چکن چکونی, یس. آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن چکونی. سب سے پہلے آدھا کلو بون لیس چکن لیں. اب اس میں شامل کریں 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر, نمک حسب ذائقہ,
चाय के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट और 3 टेबलस्पून लीमू का रस। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर गर्म करें और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर अच्छी तरह पका लें। अब एक बोल में 1 कप ग्रीक योगर्ट डालें। इसमें आधा चाय का चम्मच चीनी, नमक हस्बे जायका शामिल करें और 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालें। उसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को दही वाले मिक्सचर में शामिल कर दें। पके हुए चिकन में 1 दरमियानी स्लाइस्ड प्याज, 1/4 कप हरा धनिया और 1/4 कप हरी मिर्चें डालें। अब दही वाला मिक्सचर भी चिकन में शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी मजेदार चिकन चकूनी। हाँ जी साईं, क्या ख्याल है? मैं बड़ा मजे का ख्याल है, मुझे तो आ रहा है। ये बेसिकली वेस्टर्न रीजन्स ऑफ नेपाल की डिश है, तो अभी जाके हम लेके आते हैं। नीचे से आप ब्रेक लेंगे तो मैं जाऊंगा फिर। ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ और मीनवाइल साइम जो ये डिश लेकर आते हैं और हम ज़ाहिर इफ्तार में ही इसको देखेंगे, टेस्ट करके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शाम रमजान 2026 का आखिरी घंटा। कहते हुए बड़ा सैड फील हो रहा है, लेकिन पूरा रमजान हमारा और आपका साथ रहा और इसी दुआ के साथ इस घंटे का आगाज करेंगे कि अगले साल फिर से मैं और सदफ आपको शाम रमजान में ऐसी वेलकम करें इंशाल्लाह। आखिरी घंटा आपको थोड़ा सैड फील हो रहा है? हाँ, बिकॉज आपका हमारा इस टाइमिंग में एक ऐसा साथ बन गया था और 30 दिन हमें पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गए। तो और रमजान की अपनी रहमतें हैं, बरकतें हैं जो हमने कोशिश की समेटने की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर भी शाम रमजान के साथ 4 से 6 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो जनाब, आखिरी घंटे का जो सेगमेंट है उससे शुरू करें। इसको शुरू करते हैं जनाब। बात कर लेंगे मौसम की, और मौसम में क्या है? मौसम में है बारिश, तेज हवाएं, कहीं पे हल्की हल्की जालाबारी है, कहीं पे बर्फबारी भी चल रही है। तो ये ओवरऑल मुल्क में सारे मौसम चल रहे हैं। शदीद तरीन गर्मी भी है। भी चल रही। आज कराची में देखा था आपने, आज कराची में सुबह 12-1 बजे प्रॉपर धूप थी, धूप। और क्योंकि जिन लोगों ने जुम्मा पढ़ा उनको पता होगा इस बात का, और जिन्होंने बाहर खास तौर पर जुम्मा पढ़ा, रात में ऐसी ठंड थी कि हमें सर्दियां याद आ गईं। सोचे रात को पंखे बंद हुए हैं और जो बारिश हुई है वो रेन ड्रॉपलेट्स ठंडे ठंडे थे, वो जो पड़ रहे थे ना आपकी बॉडी के ऊपर, तो मतलब शिवरिंग हो रही थी, इतने ठंडे हो रेन ड्रॉपलेट्स से। मौसम ने अपने तेवर बदल लिए हैं जनाब। एनडीए में बता रहा है कि अलर्ट जारी कर रहा है और अगले चंद घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जीबी और आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। अगले चंद घंटों से मुराद फिर यही समझे हम कि ईद के आसपास, ईद की नमाज के आसपास। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि आपने मजीद बताया तो कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बर्फबारी का मुजफ्फराबाद से स्कर्दू तक इम्कान है। अच्छा जी, माहिरीन ने खबरदार किया है मौसम खूबसूरत है मगर पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों को मोहतात रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचे जनाब ईद की छुट्टियां हैं तो जरा चलते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं। आपको जरा देखें जी वेदर कैसा है, फिर अपनी जेब पर नजर डालें, हालात देखें दुनिया के क्या चल रहे हैं। तो जनाब लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है, तो बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। तो ईद मनाएं एहतियात के साथ, खुशियों के साथ। और कराची की जरा बात कर लेते हैं कि कराची में कल भी हमने देखा कुछ इलाकों में जो साइम बता रहे थे जालाबारी हुई है और ऐसी बिजली कड़की थी कि एकदम से हम डर गए थे। और परसों तो एक खौफनाक मंजर था, 40 मिनट वो तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चली हैं। तो अंदाजा लगाएं तो कराची में अब आने वाला जो कल है यानी ईद का जो दिन है उसमें हल्की और तेज बारिश, इसकी जी बताया गया है कि पेशनगोई है। मौसम कदरे बेहतर है जिससे दर्जा हरारत में कमी होगी। दिन में दर्जा हरारत 28 हो सकता है और 28 से 29 डिग्री तक जा सकता है। और एक बार फिर से बारिश बरसने को तैयार। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बॉयज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है और टाइम से कपड़े पहन के मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़नी है। अगर बाहर रह गए तो फिर बारिश के पेशन गोई, ये पहले आपको बता दिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन
ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. تو علی بتائے آج شہر کا موسم کیسا رہے گا؟ رات گئے تھے کیونکہ آج چاند رات ہے, بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج بھی, اور کل عید کے ٹائمنگ, عید کی نماز کی ٹائمنگ کے اراؤنڈ آپ کو لگتا ہے کہ بارش کی پیش گوئی تو ہے لیکن ہو جائے گی بارش؟ دیکھیے بالکل آپ کی میں باتیں سن رہا تھا, بالکل صحیح آپ نے واضح کی ہے کہ کراچی کا موسم جو ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا پورے رمضان میں موسم اچھا رہا اور سب کے روزے اچھے گزرے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب آخری روزے آئے تو کراچی کا موسم بدلا, گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی, اس کے بعد کچھ واقعات بھی رونما ہوئے. لیکن آج کا دن بالکل ایسا تھا کہ صبح سے دھوپ نکلی ہوئی تھی, گرم موسم تھا, لیکن جیسے جیسے سورج ڈھلتا چلا جا رہا ہے موسم دوبارہ سے خوشگوار ہو رہا ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. فریہ ہال میں موجود ہوں, یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کس ٹائم سورج جو ہے غروب ہو اور افطار کا ٹائم ہو تو ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ وہ موسم کو انجوائے کر. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کی وہ یہ ہے کہ کل جو کہ عید کا پہلا دن ہے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات جو ہیں واضح کر دی گئے. تو اس لحاظ سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ صبح نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کے اگر صبح بارش ہو جاتی ہے تو کھلے میدان جیسے کہ عیدگاہ میں ہوتی ہے وہاں اوور آل پورا کور نہیں کیا جاتا تو وہاں پہ نمازیوں کو دشواری ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر گیدرنگس ہوتی ہیں اوپن تو بہت کمی ہوتی ہے. فیسٹیولز میں لوگ بچے خاص طور پر عید کی خوشیاں سمیٹنے کے مختلف پارکس کا رخ کرتے ہیں یا سی یو چلے جاتے ہیں. اب تو موسم خوشگوار ہے تو شاید سی یو میں بھی کم تعداد میں لوگ موجود ہوں, لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ کچھ فیک بھی چلائی جاتی ہیں اس سے کچھ شہریوں میں ایک گھبراہٹ خوف بھی طاری ہو گیا کہ جنہوں نے بھی حالیہ بارشوں میں دیکھا کہ تھنڈر سٹارم کی وجہ سے کہ دوبارہ سے ان کی کہیں عید مانند تو نہیں پڑ جائے گی کہ ہم کہیں باہر نکلیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب اچھا ہے اور آپ لوگ انجوائے کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک پلان جو بی ہوتا ہے ہمیشہ بنایا جاتا ہے وہ ضرور بنا کے رکھیں کہ اگر فیملی گیدرنگ نہ کریں تو گھر میں کس انداز سے انجوائے کرنا وہ ضروری کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ میں عید کا سیکنڈ ڈے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس دن جو ہے زیادہ تر موسم جو ابر آلود رہے گا, لیکن اس کے بعد دوسرا سسٹم جو ہے 24 تاریخ کو دوبارہ انٹر کرے گا سندھ میں, خاص طور پر کراچی اور دیگر شہروں میں وہ پھر بارش برسائے گا. تو ہر لحاظ سے پریپریشن کر لینی چاہیے کہ عید کو تو انجوائے کرنا ہے لیکن موسم کب کروٹ بدل لے فی الحال کوئی کراچی کے حالات کی طرح موسم بھی اب کراچی کا جی کب بدل جائے کچھ پتا نہیں. تھینک یو سو مچ علی, بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ تمام تر تیاری اپنی رکھیں, سردی جیسے کپڑے بھی نکال لیں تو گرمی کے کپڑے بھی نکال لیں, تو بارش سے بچنے کو امبریلا بھی نکال لیں, سارے انتظامات کر کے رکھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب کراچی میں. کراچی تو اب ایک ملک جیسا منظر پیش کر رہا ہے جہاں ہر طرح کا موسم ہے. اچھا جی اب لاہور چلتے ہیں کیونکہ لاہور میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے. لاہور میں آج موسم خوشگوار رہا ہے لیکن عید کے تینوں دن موسم کے تیور کس طرح کے رہیں گے جان لیں گے الماس خان سے. الماس بتائے گا. جی ہاں, بارش برسانے والا سسٹم جو پچھلے 3 سے 4 روز تک لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا باعث بنا اور یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بھی سبب بنا جس کے باعث جو ایک آلودگی کے باعث یہ سبزہ تھا یہ ختم ہو چکا ہوا تھا. لیکن جب 3-4 روز تک بارش ہوئی ہے تو پھول پودے اور یہ درخت کھل اٹھے ہیں, خوبصورت نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور ایک دوبارہ سے نہا کے دھل چکا ہے. اور محکمہ موسمیات سے جب ہم نے پوچھا کہ عید کا موسم کیسا رہے گا تو ان کے مطابق عید والے دن بھی یہ جو رواں سسٹم نکل رہا ہے جو اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سے یہ سسٹم نکل جائے گا, یہ جاتے جاتے بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی کا باعث بنے گا. یعنی عید والا دن انتہائی خوشگوار گزرنے والا ہے لاہور والوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 22 تاریخ کو ایک اور مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے جو بلوچستان کے علاوہ ملک کے بیشتر علاقوں میں دوبارہ سے موسم کو خوشگوار کر دے گا اور لاہور پہنچتے 48 سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا یہ سبب بن سکتا ہے. جی تو جناب یہ ہے لاہور. اور سائم مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہر دفعہ یعنی کہ لاہور میں تو ہر عید جو ہے بارش ہوتی ہے, بقرعید ہو چاہے ہمیں عادت ہے عید کے اوپر بارش میں کسی نے ایک نہ ایک دن ہمیں ایکسپیرینس کرنے کی عادت ہے. ہمیں ہمیشہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عید سردی میں آئے گرمی میں آئے کڑکتی دھوپ ہوگی, لیکن اس بار ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر اس دفعہ ایسا نہیں ہے بوائز کے لیے. پھر دوبارہ سے ایک ریمائنڈر ہے کہ ٹائم سے مسجد پہنچ جانا نماز کے لیے. باہر رہ گئے تو گیلے ہو جائے گا, اور باہر رہ گئے رین کوٹ ساتھ پکڑ لینا یا جا نماز ساتھ پکڑ لینا, کسی شیڈ میں باہر نماز پڑھ لینا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چلیے تو مری کی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جی عید کے موقع پر چھٹیوں کے موقع پر مری کا ضرور رخ کرتے ہیں اور مری میں ہو رہی ہے زبردست قسم کی بارش. تو ملکہ کوہسار کا موسم اور اس کا سیزن کا مزہ تو اپنا ہی ہے, لیکن جی
مری میں اگر بارش اور برف باری ہو جائے تو پھر ذرا سی مشکلات بھی ہو جاتی ہیں کافی زیادہ. تو موسم کا حال کیا ہے مری میں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں ارسلان ایاز. جی ارسلان. جی بالکل، ملکہ کوثر مری میں اس وقت جو موسم ہے وہ انتہائی خوبصورت اور سرد ہے. یہاں پر اگر یوں کہا جائے کہ جاتی سردیاں لوٹ آئی تو بالکل غلط نہ ہوگا. آج بھی متعدد مقامات پر جزوی طور پر جو ہے مری کے مختلف علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی ہے. عید کے تینوں دن یہاں پر موسم جو ہے وہ کلاؤڈی اور ہلکی ہلکی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کیا جاری رہے گا. درجہ حرارت جو ہے وہ 8 سے 15 کے درمیان رہے گا، جبکہ 8 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے. جتنے بھی سیاح وہ آئے وہ اپنے ساتھ ضرور گرم جو کپڑے ہیں اور چھتری وغیرہ اور رین کوٹس وغیرہ ضرور لے کے آئیں. جی جتنے بھی سیاح جو ہیں وہ اگر ملکہ کوثر جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ رین کوٹ، چھتری اور گرم کپڑے ضرور رکھیں. عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا، یہ لانگ ویکینڈ آئے گا، اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد میں تو خاص طور پہ وہ تو جاتے ہیں چکر لگا کے مری کا واپس آ جاتے ہیں. لاہور والے، پنجاب والے جو ہیں وہ بھی ذرا جاتے ہیں مری والی سائڈ پہ، تو گرم کپڑے لے کے جائے گا. یہ آپ کے لیے پیس آف انفارمیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں بھائی بارش ہو جائے تو خوبصورتی کے کیا ہی کہنے ہیں. سارے پہاڑ دھل جاتے ہیں، سبزہ جو ہے وہ برائٹ اور لش ہو جاتا ہے. تو مانسہرہ اور گردنواں میں بارش نے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اور مانسہرہ سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں طاہر شہزاد تنولی. جی بالکل، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شروع ہونے والے بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کے ایک نئے سپیل نے جاتی سردی کو پھر سے روک دیا ہے. بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی کے جو سیاحتی مقامات ہیں، شوگراں، کاغان، نارا، بٹاکنڈی، وہاں پہ برف باری کی وجہ سے ہر سو سفیدی چھا چکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت جو ہے -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے جو میدانی علاقے ہیں وہ بھی سخت شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش ہوگا اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. عید الفطر کے موقع پر بھی موسم جو ہے مکمل طور پہ ابر آلود ہے. عید کے دوسرے دن جبکہ عید کے تیسرے دن تک جو ہے مختلف مقامات پر بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اور یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہی حالات موسم کی لہر یہی رہتی ہے تو کل جو آنے والی عید الفطر ہے وہاں جو تفریحی مقامات ہیں ان میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی اور بچوں کی عیدی جو ہے لگتا ہے گھروں تک محدود رہ جائے گی. چلیں جی، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے بھی کرنا ہے. ساتھ میں ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عید پر سیکیورٹی کے انتظامات، خاص طور پہ پشاور کی ہم بات کریں تو عید سے ایک دن پہلے کیونکہ خریداروں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے، مارکیٹس میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، شاپنگ مالز بھی ہم دیکھتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے میں جی خیبر روڈ مارکیٹ ہے، نصیر مارکیٹ، عارف بازار، سی سی سینٹر اور دیگر جو شاپنگ سینٹرز ہیں، پبلک نے وہاں کا رخ تو کر لیا ہے. بازاروں میں رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہیں، لیکن ساتھ میں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں اہم بازاروں، شاپنگ مالز اور عید کے اجتماعات کے قریب تعینات کی جائیں گی. بالکل، تو پھر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے SSP آپریشن پشاور فرحان خان. بہت شکریہ فرحان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پشاور میں عید کے موقع پر سیکیورٹی کے کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں؟ اگر آپ ہمیں ذرا ان انتظامات کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہیں تو پلیز. تھینک یو جی. ہم نے جو عید کے دن جو اپنی ڈپلائمنٹ کرنی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ڈفرینٹ سیکشنز میں. ہم مین بازار میں جو ہمارے مین بازار ہے پشاور کے وہ 84 ہے اور ہم اس میں 504 پولیس ڈپلوائے کریں گے. آپ کو میرے ساتھ بتاتا چلوں کہ 60 لیڈی پولیس بھی ہم نے ان بازاروں میں ڈپلوائے کیے ہیں. جہاں پہ لیڈیز زیادہ آتی ہیں تو ادھر بھی 60 لیڈی پولیس بھی ڈپلوائے ہے. اس کے علاوہ اگر میں مساجد کی جہاں پہ عید کی نمازیں پڑھائی جائے گی تو اگر ٹوٹل مساجد جو ہمارے پشاور میں ہے جہاں پہ مین مساجد ہے وہ 352 ہے اور یہاں پہ ہم نے 1058 پولیس ڈپلوائے کیا کریں گے کل انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایسے حجرے جہاں VIP آئیں گے، جہاں MNAs MPs صاحبان آئیں گے، اس کے علاوہ ایسے میلے اگر ہے، شرائنز ہیں اور پبلک پارکس ہیں جہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہوگی تو وہ بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا. ایسے یہ جو مقامات ہوں گے یہ 52 ہے اور اس پہ ہم نے 98 پولیس آفیسرز اپنے ڈپلوائے کیے ہوں گے. اس کے علاوہ جو اندرون ہمارا پورا پشاور ہے اس کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہماری ناکے ہوں گے. ہم سیف سٹی کا اس میں ہیلپ لیں گے، ڈرونز کے تھرو ہیلپ لیں گے اور سرویلنس ہوگی. ہمارے ابابیل اسکواڈز، ہمارے سٹی پیٹرولنگ، یہ تمام کے تمام اس دن کل جو ہے پشاور میں ہوں گے. آپ کو میں ساتھ بتاتا چلوں کہ CCP صاحب کی چھٹی، میری تمام SPs کی، DSPs، SHOs کسی کی بھی چھٹی نہیں ہے. تو سارے جو ہم ہے پولیس
3 दिन ईद के जो तीनों दिन हैं हम इधर ही पेशावर में रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फरहान साहब, और हम तो हर बार ही खास तौर पे आप लोगों को इस बात पर सैल्यूट पेश करते हैं, हमारे जवानों को, फौजी जवानों को, हमारे पुलिस के जवानों को, हमारे रेंजर्स के जवानों को, कि जब पब्लिक अवाम ईद मना रही होती है तब भी उस दिन भी आप लोग जो है अपनी फैमिली से दूर लोगों की हिफाजत पर मामूर होते हैं, और जाहिर है ये बड़ी कुर्बानी है एंड वी अप्रिशिएट दैट सर, सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन जरा सा थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि पुलिस जो है वो मोबाइल पुलिस और कैमरास के जरिए निगरानी करे, पूरा सिस्टम जो है मॉनिटरिंग पर लगा हुआ है, साथ में हम ये देख रहे हैं कि इज्तिमात भी होंगे नमाज के, उसके लिए भी सिक्योरिटी के इक़दाम के इनफ फोर्स है, इनफ नफरी है, और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है इसमें? बिल्कुल मैम, हमने 1748 पुलिस तो वैसे ऑन ग्राउंड डिप्लॉय होगी। जिस तरह बाजार की मैंने बात की, मैंने मसाजिद की बात की, मैंने उन पार्क्स की बात की, इसके अलावा हम आईटी से, क्योंकि हमारा अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ सेफ सिटी जो पेशावर का है वो इनॉग्रेट हुआ है और 711 कैमरास है ये, हम इनसे भी हेल्प ले रहे हैं। वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होगी सेफ सिटी जो हेडक्वार्टर्स है, और साथ में हमें ड्रोन्स हमारे पास एंटी ड्रोन गन्स हैं और ड्रोन्स हैं जिनसे हम हेल्प लेंगे। जो आपने बात की, आप थैंक यू आपके इन तमाम हमें इंकरेज करने का, हम इसी तरह ड्यूटी देते रहेंगे और आप सबकी इन बातों की वजह से हमें और भी हौसला मिलेगा और इंशाल्लाह और भी बेहतर ड्यूटी करेंगे इंशाल्लाह। हाउ नाइस, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको, पेशावर के रिहायशियों के लिए वो कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं आप लोगों के साथ? अवाम को हमने कल से बल्कि रमजान के स्टार्ट से एक तो मैसेज ये दे रहे हैं कि हवाई फायरिंग बिल्कुल ना करें। ये पहले से हमारी कैंपेन इस पे स्टार्ट हुई है, हमने मसाजिद में ऐलान कराए हैं, और न्यू ईयर नाइट पे हमने देखा कि पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई हवाई फायरिंग के कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, और अस्पतालों से भी वेरीफाई हुआ कि कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इसी तरह उनसे यही रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने अपने वीडियो मैसेज में उनको रिक्वेस्ट की है कि अपनी ईद जो है खुशी की तरह मनाएं, हवाई फायरिंग कोई ना करे। दूसरा, अगर हमारे साथ और भी हमें हेल्प कर लें, जिस तरह आपको पता है बाजार में बहुत ज्यादा रश होता है, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ कभी कभार हो सकता है कि पुलिस से आपके गिले हो, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा थोड़ा गुजारा करें। पर फिर अगेन हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे, आज चांद रात है तो इसमें हवाई फायरिंग की तरफ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इससे बेगुनाह इंसानों का, इसमें जानवरों का, इसमें प्रॉपर्टी का नुकसान है। बल्कि अपनी खुशियां अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कोई अच्छी खिदमत करे, कोई अच्छा काम करे, इंस्टेड कि आप हवाई फायरिंग की तरफ जाएं। चलिए, इसी मैसेज के साथ पब्लिक के लिए थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, और आपको भी एडवांस में ईद मुबारक हो। और जनाब, हम ये सिलसिला देख रहे हैं, आप देखिए एक तरीके से हमें बड़ा आसान लगता है कि आपको लगता है आपकी ही जिंदगी में बड़ी इश्यूज हैं, लेकिन ये देखें जिनकी ड्यूटी ऐसी हो, जो फ्रंट लाइन पे मुल्क का दिफा कर रहे हो, तो फिर वो अपने फराइज की अदायगी भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अपने तय आप लोगों ने करनी है, उसमें पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने एक तो हवाई फायरिंग से इज्तनाब करना है, हुल्लड़बाजी से आपने इज्तनाब करना है, वन व्हीलिंग से आपने इज्तनाब करना है, रेसिंग से आपने इज्तनाब करना है। ऑल्सो उसके अलावा अगर आपको अपनी गली मोहल्ले में कोई नया चेहरा नजर आ रहा है, या आपको बाजारों में कोई मशकूक एक्टिविटी नजर आ रही है, कोई मशकूक चेहरा नजर आ रहा है, कोई मशकूक सरगर्मी नजर आ रही है, फौरन अपना फोन उठाएं, 15 पे कॉल करें और उसको रिपोर्ट करें। फौरन से पहले उसको आपने रिपोर्ट करना है, और यस, और अलर्ट रहना है आपने बाजारों में जब भी आप शॉपिंग करने निकलें। तो बस ये कुछ एहतियाती तदबीरें नहीं, हमारे लिए भी है, या आपके लिए भी है, हम सब ने मिलकर जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में ईद सेलिब्रेट करनी है। ये हमारा अपने शहर है, ये हमारा अपना मुल्क है, हमारे सूबे हैं, इसकी हिफाजत हमने भी यकीनी बनानी है, और हमने भी अपने इन जवानों, फौजी जवानों, अपनी पुलिस और रेंजर्स के साथ हर तरीके से जी इनका साथ देना है, ताउन करना है, क्योंकि जाहिर है अमन सलामती के साथ और खुशियों के साथ हम ईद मनाना चाहते हैं। बात खुशी की हो रही है साइम, तो अब जिस एरा में हम हैं, हर कोई जो है, एक तो पैसे के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, फेम और पैसा सबको बहुत चाहिए, साथ ही एक चीज के ना होने का बड़ा शिकवा करते हैं। क्या कहते हैं? जी खुशी नहीं है जिंदगी में, मजा नहीं आ, मजा तो खैर मैंने सही वर्ड यूज नहीं किया, किसी चीज की कमी है। कमी क्या जी? खुशी नहीं है। और आज क्या दिन मनाया जा रहा है? आज हम हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुशी जो है, अब खुशी की क्या बात करें, खुशी की डेफिनेशन मेरे लिए अलग हो सकती है, सदफ के लिए अलग हो सकती है, आप लोगों के अलग हो सकती है। खुशी एक बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, और हम बात करें खुशी की तो क्योंकि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, यानी खुशी का आलमी दिन है, हमें से हर कोई चाहता है कि वो सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारे, लेकिन सवाल ये है कि खुशी आखिर है क्या? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और अपने सेगमेंट में हमारे जी आज हमारे साथ मौजूद है माइंड साइंसेज एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، آپ نے جوائن کیا اور آپ سے ہم سیکھتے بھی بہت ہیں، لیکن جو سائم اور میرا سوال ہے کہ کیا خوشی سبجیکٹو ہے؟ ہر انسان کی خوشی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا خوشی واقعتاً کوئی ایک ایسی چیز ہے جس پر سب ایک اتفاق سب کا ہو سکتا ہے؟ خوشی بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی. ایک تو آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. آپ کو بھی اچھا، اب دیکھیں خوشی کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک سبجیکٹو ہے، کسی کے لیے دولت خوشی ہے، کسی کے لیے اچھی جاب خوشی ہے، کسی کے لیے من پسند شادی جو ہے وہ خوشی ہے، کسی کے لیے اچھا کھانا خوشی ہے، کسی کے لیے ٹریول خوشی ہے. تو خوشی سبجیکٹو اس سینس میں کہ انسان کو جو چاہیے وہ جب مل جاتا ہے اسے وہ خوشی کہتا ہے، جبکہ یہ خوشی نہیں ہے. کیونکہ ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے ہے کیا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم روتے تھے یا ہم ضد کرتے تو ماں ہمیں دے دیتی تھی. تو ہم نے ایک چیز سیکھ لی کہ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہمیں اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے. دوسرا، ماں باپ نے یہ سیکھ لیا کہ جب یہ روئے گا تو اس کو کچھ دے دو، چپ ہو جائے گا. تو دینے سے ہم چپ ہو گئے، دینے سے ہم خوش ہو گئے. اب جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری پرسنالٹی میں جو ہماری پروسیس آف کوگنیشن ہوتا ہے وہ یہ ہو گیا کہ مجھے خوشی ملے گی جب کوئی چیز ملے گی. تو ہماری خوشیاں چیزوں سے منسلک ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خوشی ہوتی تو یہ دائمی ہوتی. مطلب میں نے نئی گاڑی لی، بہت خوش ہوا، 2 دن کے بعد پتہ چلا میرے پڑوس میں کسی نے مجھ سے نیا ماڈل لیا تو میری خوشی چلی گئی. تو خوشی وہ نہیں جو چلی جائے. تو پھر اب دوسری جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو نیورو سائنٹسٹ اور صوفیہ کرام وغیرہ ہر قسم کے لوگ، بدھا نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا، وہ خوشی ہے کہ جس کا تعلق کسی جذبے سے نہیں ہے، جذبات سے نہیں ہے. عام طور پر ہمارے لیے خوشی جذبہ ہے، جذبات ہے، ہمارے فیلنگز ہے، احساسات ہے. جبکہ جس خوشی کی وہ بات کرتے وہ خوشی میں کوئی جذبات ہے. اٹس کالڈ اے اسٹیٹ آف بینگ. یعنی آپ کا ایک اسٹیٹ، ایک کیفیت ہے آپ کے، جو آپ کی روح، آپ کے جسم اور آپ کے ذہن کو منور کرتی ہے. آپ جائیں جیسے ایک آدمی بدھا کے پاس آیا، اس نے کہا آئی وانٹ ہیپینس. اس نے کہا ویٹ، آئی نکال دو، کیونکہ وہ ایگو ہے. اس نے کہا چلو نکال دی. اب کیا رہے گا؟ وانٹ ہیپینس. کہتا وانٹ از اے ڈیزائر، ڈیزائر ختم کرو، یو آلریڈی ہیو ہیپینس. اگریڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمیں بیسکلی حاصل ہونے کے بعد ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہیپینس نہیں ہوتی. بیکاز ہیپینس ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے. آپ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے لوگوں کے پاس کہ بعض ایسے، میں میرے بیٹے کے ساتھ کئی سالوں پہلے ممبئی تھا تو میرا بیٹا علی اصغر حیران تھا کہ ابو یہ رات کو سڑکوں پہ سو رہے، ان کو ڈر نہیں لگتا ٹریفک؟ مطلب سڑکوں پہ سو رہے لوگ، ممبئی میں تو یہ حالت ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم نے دیکھا کیسے اتنی شور ہے، آواز ہے، بسیں جا رہی ہے، ٹریفک ہے، یہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، بیکاز ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں فکر ہے کل کیا ہوگا، فلاں چیز کیا کرنی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ہمیں گدے پہ بھی نیند نہیں آتی اور لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جسے آپ دے سکتے ہیں کسی کو، جب آپ وہ دے دیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، دین یو ہیپی. لینے سے ہیپینس نہیں ملتی، دینے سے ہیپینس ملتی ہے. شیئرنگ از کیئرنگ جسے کہتے ہیں. یس، لیٹنگ گو کرنا، لیٹ گو آف اٹ. تو یہ یاد رکھے کہ ہیپینس از ناٹ این ایموشن، اٹس اے اسٹیٹ آف بینگ جو کسی چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ناپیو تو انسان مجھے نہیں پتا، یقین ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بلا وجہ ایک انجانی سے خوشی محسوس ہوتی ہے فور نو ریزن، اور پتہ نہیں کیوں ہو رہی، ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہ ہے وہ ہیپینس ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی مادی چیز پہ. ڈاکٹر صاحب، اٹرنل ہیپینس کیسے اچیو کی جائے؟ لانگ ٹرم ہیپینس فار لائف کیسے ہیپی رہا جائے؟ ایکسپیکٹیشن اور اٹیچمنٹ ختم کر دو. اچھا، مولا علی کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے، انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہے. آپ دیکھیں، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے بیکاز ہمیں پرابلم ساری ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن سے. اگر آپ ہمیشہ کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں، کیونکہ انسان کوئی بھی ہو، کتنا پیارا کیوں نہ ہو، آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں آ سکتا. ڈاکٹر صاحب، وہ انسان ہی اللہ کے ساتھ ایکسپیکٹ نہ کرے، انسان تو ہیومن تو کرتا ہی، ایکسپیکٹیشن کے اوپر تو انسان بیسڈ ہے. مجھے بتائیے، اللہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اللہ اپنے اسم، جو اللہ اپنے کوالٹیز ہمیں دینا چاہ رہا ہے، وہ بیسیکلی اللہ کی کوالٹیز اس طرح سے نہیں ہے.
وہ ہمارے اندر یہ چیز پہچا رہا ہے کہ ہم پیدا کریں. بے نیازی فار ایگزامپل, تو انسان کے اندر پاسبل ہے, ڈیٹیچمنٹ پاسبل ہے. اور دنیا کے کئی بڑے بزرگوں نے, صوفیوں نے, یوگیوز نے ڈیٹیچمنٹ سیکھا اور ڈیٹیچ ہوئے. ڈیٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, آپ اپنے بیوی بچوں کو, نہیں, وہ نہیں. آپ وہ ایکسپیکٹیشن جو آپ کی ہوتی ہے ان سے ختم کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ ڈیٹیچ ہو گئے ختم. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ کہ ہم نے جو ہے نا زندگی میں جو چیزیں آلریڈی ہیں اس پہ ہم گریٹفل نہیں ہیں. فبی آلائے ربکما تکذبان سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آیا, لیکن ہم اپنے ارد گرد چیزوں پہ غور نہیں کرتے, ہمیں ہمیشہ مزید کی تلاش رہتی ہے. تھوڑا سا آج یہ بھی میسج دے دیں کہ جو ہے اس پر شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت پر توکل کریں. دیکھیں جی, شکر ادا کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس کی مطلب یہ کہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے اللہ کی کیا کیا نعمتیں میری زندگی میں. تو جو شخص عادت ڈال دے کہ روز رات کو سونے سے پہلے گنے کہ آج میرے پاس کیا کیا چیزیں آئی اللہ کی, تو وہ شکر ادا کر سکتا ہے. ورنہ صرف زبان سے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے, دل ساتھ نہ دے, جذبات ساتھ نہ دے, وہ شکر بیکار ہے, بیکاز خالی وہ ادائیگی ہے الفاظ کی. صحیح بات ہے. تو اس لیے ادراک ہونا ضروری ہے کہ میرے رب نے کیا کیا مجھے دیے نعمتیں جو میں جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا. جب انسان اوور ویلڈ ہو جاتا ہے اس سوچ سے, تب وہ شکر کا سجدہ ادا کرتا ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر معز, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت چیزوں سے ہمیں انلائٹن کیا. اور خوشی جو ہے وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے, اور خوشی تبھی آپ اچیو کر پائیں گے جب آپ ایکسپیکٹ کرنا کم کر دیں گے. اور جب آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا تب آپ خوشی محسوس کریں گے. تھینک یو سو مچ معز صاحب. اور یہاں پر بریک لے رہے ہیں. بالکل, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بی جی سی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم عید کے رنگوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں, اور عید کل ہے جناب. بی جی بیک گراؤنڈ بہت خوشی. ہاں, بیک گراؤنڈ. آج ہے چاند رات اور آج ہے بازاروں میں رش, عوام کا جمع غفیر. آپ نے ایک جگاڑ کوئی نکالا ہے. میں نے جناب آج میں آپ سب کو جو کشمیری چوڑی ہے نا اس سے ڈی انفلوئنسڈ کرنے جا رہی ہوں. میں مارکیٹ گئی, جا کے میں نے جب قریب سے دیکھا اوور ہائپڈ ہیں, اوور پرائسڈ ہیں, تو میں نے جی جگاڑ نکال لی. کراچی آئٹ جو ہیں ان کو ہر طرح کی جگاڑ نکالنے آتی ہے. آپ کو میں ایک ٹپ دینے جا رہی ہوں, ساری لڑکیاں, ساری خواتین غور سے سن لیں. آپ کے پاس پچھلے سالوں کی چوڑیاں موجود ہوں گی, وہ چوڑیاں ڈفرینٹ کلرز کی آپ رکھ لیں, 6 رکھ لیں, 4 رکھ لیں, 3 سیٹ ان کے بنا لیں, اور جا کر سمپلی آپ جی کشمیری کڑے خرید کے لے آئیں. وہ 500 کے مل جاتے ہیں, 400 کا بھی ہے, وہ 500 کا بھی ہے, وہ 600 کا بھی ہے. بارگیننگ کریں گے اور سستے مل جائیں گے. ان کو لگائیں, آپ کا سیٹ زیادہ خوبصورت لگے گا. بازار میں جو آپ کو 1500 میں دے رہے ہیں, 2000 میں دے رہے ہیں, 2500 میں دے رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے جنہوں نے ان کے گھر میں آلریڈی چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ بوائز جنہوں نے گفٹ کرنے ہیں, وہ ہسبینڈ جنہوں نے اپنی وائف سے گفٹ کرنے ہیں, وہ بھی یہ تو نہیں کریں گے نا. تو وہ بھی الگ الگ چوڑیاں خرید لیں نا, وہ سستی پڑیں گی. الگ الگ چوڑیاں خریدیں. یو آر رائٹ. چوڑیاں تو کانچ کی ہیں ویسے بھی. بڑی ویسے آپ نے اسمارٹ بات کیا, امپریسڈ. موونگ فارورڈ جناب ذرا بات, لیکن تھوڑی سی مجھے ڈسٹ لگ گئی کیونکہ میں نے جا کے خرید لیا میں عید کے لیے. بات کر لیتے ہیں عید کی خوشیوں کے حوالے سے, اور کیا ہلچل ہے باقی سارے شہروں میں بھی اور کراچی میں بھی. تو کراچی سے روبینہ الوی ہمارے ساتھ ہیں, لاہور سے سدرا غیاث ہمارے ساتھ آتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ربانی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے عزیز اللہ کاکڑ کوئٹہ سے. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کریں گے. ٹوئنز لگ رہی ہیں. اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد میں جانیں گے فرح سے کہ فرح اس وقت کیا سچویشن ہے, کون سے بازار میں آپ کھڑی ہیں, اور کیا خریداری میں رجحان دیکھ رہی ہیں لوگوں کا, خواتین کا, مردوں کا. پہلے تو میں صدف کی بات کروں گی جو انہوں نے چوڑیوں کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک بولا ہے کہ اوور ہائپ چل رہی ہے. اتنی وہ پھیکے رنگ کی کشمیری چوڑیاں ہیں, بس وہ کڑے لگا کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی کر دی ہیں. تو میں نے بھی بالکل نہیں خریدی ہے ابھی تک, میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. چوڑیاں دیکھ کے تو بالکل موڈ بدل گیا تھا میرا. اچھا خیر, اب میں بات کرتی ہوں لوگوں کی خریداری اور لوگوں کی شاپنگ کی. تو اس وقت میں موجود اسلام آباد کے G9 مرکز میں. اسلام آباد میں بارش کا جو اثرات ہے نا وہ شاپنگ پہ نظر آنا شروع ہو گئے. اس وقت پھر اگر بات کریں اسلام آباد کی, تو اسلام آباد میں بارش شروع ہو گئی ہے, اور آہستہ آہستہ جو شہری ہیں نا وہ ہمیں ادھر ادھر ہوتے غائب ہوتے دکھائی دینا شروع ہو گئے. اس بارش کی وجہ سے شہری بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں, اور خریدار دکاندار بھی, کیونکہ جب خریدار نہیں ہوں گے تو دکاندار سیل کیسے کریں گے, چیزیں کیسے بیچی جائیں گی. تو وقفے سے یہ جو بارش کا سلسلہ ہے نا, یہ دکانوں کو, مارکیٹوں کا
जो खरीदारों को है ना वो भी वक्फे वक्फे से ला रहे हैं बाहर, तो शहरी थोड़े से मुश्किल में है, लेकिन वो कहते हैं हम कोई बात नहीं, इस मौसम को एंजॉय कर लेंगे। लेकिन आज चांद रात है, आज लास्ट डे है, फाइनल काउंटडाउन चल रहा है, तो अभी जो है शहरी वो निकले हुए हैं, बच्चे अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं, बड़े अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। मार्केट्स में बहुत ज्यादा सेल्स लगाई गई हैं, तो सेल से भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। 1500, 2000, 3000 के जो सूट्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं। इसी तरह जूतों की भी सेल्स यहाँ पर चल रही है, तो उससे भी फायदा उठाया जा रहा है। बस जैसे ही बारिश से थोड़ी सी ब्रेक मिलती है, लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं और फिर वापस घर को चले जाते हैं। बारिश ने भी सही मजाक किया हुआ है कि वो हल्की बारिश नहीं है, बहुत तेज वाली बारिश शुरू हो जाती है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो गायब होना शुरू हो गए, और बल्कि मेरे ऊपर भी छींटे पड़ना शुरू हो गई हैं। तो बारिश ये बता रही है कि मैं आ गई। लेकिन वैसे आपकी मेहंदी मुझे लग रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप वो भी कंप्लीट करा लें। अच्छा, मैं ये जानना सोच रहा हूँ, मैं ये हैरान हूँ कि अब बॉयज का खर्चा करवा के आप लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया कश्मीरी चूड़ियों का, जिन लड़कों ने ली है 1500, 2,000 की, वो परेशान हो रहे हैं। अपना दिमाग लगाते ना तो इतना दिमाग होता तो चूड़ियां खरीदने जाते। चलें सिद्रा की तरफ चलते हैं। लाहौर में भी जी बारिश का मौसम है, साथ में ईद की तैयारियां भी जारी है और सिद्रा की भी तैयारी हम देख लेंगे कि उन्होंने मेहंदी लगाई कि नहीं लगाई। जरा बताएं सिद्रा, क्या रेट मेहंदी के चल रहा है, क्या वैसे गहमा गहमी है बाजारों में? जी बिल्कुल, लाहौर में अगर मौसम की सदफ बात की जाए तो आज सुबह से सनी वेदर था। पिछले 2 दिन जो है वो बारिश होती रही और मुसलसल होती रही। तो लाहौरिये जो है वो 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा मार्केट्स में नहीं थे। आज भी मैं इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ खासा रश दिखाई नहीं दे रहा, बहुत नॉर्मल रश है। जो चांद रात को रश होता है वो वाली गहमा गहमी अभी तक दिखाई नहीं दे रही। शायद इफ्तार के बाद जो है वो लोग घरों से निकले और एक दफा फिर जो है वो बाजारों में गहमा गहमी हो जाए। और अगर बात की जाए मेहंदी की और नेल आर्ट्स की, तो इस वक्त खवातीन जो है वो नेल बार्स में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ डिजाइन के जो नेल्स हैं वो लगवाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ मेहंदी भी लगवाई जा रही है। जिसका जो टाइम मिल रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मेहंदी कंप्लीट करे ताकि अपनी चांद रात को भी अच्छे तरीके से मना सके और ईद को भी मना सके। और अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो इस दफा खासी ज्यादा है और जिस तरह चूड़ियां बहुत ज्यादा महंगी थी, इस तरह मेहंदी जो है वो एक हाथ का डिजाइन की अगर बात की जाए तो वो 1500 से 2000 का रेट चल रहा है। तो मेहंदी के भी काफी ज्यादा रेट है, खवातीन उससे भी परेशान है और उनका ये कहना है कि ईद तो मनानी है, मेहंदी के बगैर ईद अधूरी है, तो मेहंदी लाजमी है, चाहे जितने भी पैसे लग जाए वो आज मेहंदी लगवा कर जाएंगी। जी क्या बात है सिद्रा, आप भी मेहंदी लगवा लें। हमने नोटिस किया कि अभी तक आपने मेहंदी नहीं लगाई, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे सारे रिपोर्टर्स जो मेहंदी के लिए टाइम निकालें। कराची चलते हैं, कराची में हमारे साथ मौजूद है रुबीना अलवी। रुबीना, कल आपने परसों एक कश्मकश में डाल दिया था हमारे व्यूअर्स को, वो हमसे पूछ रहे हैं अब कि भाई वो रुबीना ने बताया था कि कश्मीरी झुमके भी कोई चीज नहीं मिले मुझे मार्केट में, वो कहाँ से मिलेंगे बता दें सदफ को भी और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में इस दफा। जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको ये बताऊं सदफ, खास तौर पे आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कश्मीरी चूड़ियां तो आपको मिल गई, लेकिन अगर आपको कश्मीरी झुमके खरीदने हैं तो आप तारिक रोड में एक मार्केट है तारिक सेंटर के नाम से, तो आप वहां जाएंगी तो जब आप वहां पर बताएंगी कि आपको कश्मीरी झुमके चाहिए तो आपके पास इतनी वैरायटी आ जाएगी कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि आप किसे चूज करें और किसे छोड़ दें। तो आप वहां का जरूर रुख कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस वक्त की अगर बात करूं तो मैं यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद, लेकिन इसका मतलब ये इतनी वायरल नहीं है झुमकियां, वरना तो हर जगह अवेलेबल होती है और हर कोई बात कर रहा होता है इन झुमकियों के बारे में। इसीलिए कल मैंने अपने कहूं के प्लेटफॉर्म से या अपने ARY के चैनल से मैंने ये ब्रेक की थी खबर कि भाई कश्मीरी झुमके भी काफी ट्रेंड में है, तो जो खवातीन देखना चाहती हैं और पहनना चाहती हैं उसको, तो वो तारिक सेंटर का रुख कर ले जो तारिक रोड पर वाक़ है, तो फिर उन्हें दस्तयाब हो जाएंगे। वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी है, वहां पर बहुत खूबसूरत से हैं। मैं यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त मर्द हजरात अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है साइम बड़े सादा लॉ होते हैं आप लोग ना, आप लोगों के चंद मखसूस कलर्स होते हैं, बस उसी को आप मैच करके पहन लेते हैं और बहुत हो जाती है आराम से आपकी तैयारी। लेकिन यहाँ पर कुछ मन चले नौजवान भी हैं जो शॉपिंग तो कर चुके हैं लेकिन सिर्फ चांद रात को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले, और यहाँ पर कुछ खवातीन भी हैं जो
بھائیوں کو بھی شاپنگ کروانے کے لیے آئی ہیں اور اپنے جو ان کے شوہر حضرات ہیں ان کو بھی شاپنگ کروا رہی ہیں اور کافی انٹرسٹ بھی شو کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب میں یہاں سے فری ہو جاؤں گی تو پھر میں مہندی لگانے کے لیے جاؤں گی اور وہاں کا رخ کروں گی, کیونکہ یہاں مارکیٹ میں بھی مجھے خواتین زیادہ نظر نہیں آ رہی ہیں. سب نے ہی ظاہر ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بارش کا کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ کراچی کا جو موسم ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایسا نہ ہو کہ مہندی لگانے سے محروم ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جس بازار میں وہ تھوڑا ذرا خالی ہے, وہاں پہ بڑے سادہ لوگ یا مرد خاص طور پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر مردوں کی آپ نے شاپنگ دیکھنی تو آپ کو جانا پڑے گا کوآپریٹو مارکیٹ یا پھر بوری بازار. وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں پہ چل کیا ایسے ایسے کلرز لے رہے ہیں بوائز, اور ایسے ایسے کرتے چل رہے ہیں اور ویسٹ کوٹس کیا ڈیزائن. آپ نے بھی کوئی مرجنڈا کلر تو نہیں بنا لیا بھائی؟ ہماری تو عید ہو چکی, تو آپ نے کون سا ہماری تو عید ہو چکی. اس دفعہ ٹرینڈنگ کلر جو ہے وہ ایسے بائی دا وے چاکلیٹ براؤن ہے اور زنک کلر ہے بوائز کے اندر. ذرا ہمیں کوئٹہ کا بھی رخ کرنے دیں. عبدالعزیز کاکڑ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, آپ خواتین کی باتیں بھی ہو گئی ہیں, تو نواب شیر بھی انہوں نے بھی ہمیں پشاور سے جوائن کر لیا. عبدالعزیز کاکڑ ذرا بتائیے گا, ظاہر مرد حضرات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ آخر میں ہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, پہلے وہ سب کو کروا دیتے ہیں خریداری گھر والوں کو, لیکن یہ سلون کا بھی رخ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑے فیشل ویشل ہو رہے ہوتے ہیں, تو ادھر بھی کوئی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا اوور آل صورتحال بتائیں. جی بالکل, سب سے پہلے تو صدف میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے خواتین کو ایک ایزی ٹریک بتایا کشمیری چوڑی کے حوالے سے. یہاں پہ بھی جن بازاروں کا ہم نے رخ کیا وہاں پہ کشمیری چوڑیاں ڈھونڈنے کے لیے خواتین بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے, لیکن اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک مارکیٹ دوسری مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ سستی مل جائے. تو آپ نے ایک ٹرک بتا دیا, ظاہر سی بات ہے خواتین سب اسی پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں کشمیری چوڑیوں کا کوئی جگاڑ لگا لیں گے. اگر عید کی شاپنگ کی بات کریں تو ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہر مارکیٹ میں بازاروں میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. کسی کو من پسند چوڑیاں نہیں مل رہی تو کوئی اپنی میچنگ کا دوپٹہ لینے کے لیے ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت بھی مارکیٹ میں افطاری سے پہلے یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر مہندی لگانے کے لیے آئی ہوئے, کوئی چوڑیاں ڈھونڈنے, اور زیادہ تر خواتین تو یہی کشمیری چوڑیاں ڈھونڈنے کے لیے ہی یہاں پر موجود ہے, اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کشمیری چوڑیاں لے رہی ہیں. مردوں کے شاپنگ کی اگر بات کریں تو مرد تو اپنی شاپنگ لاسٹ میں ہی کرتے ہیں, وہ سب کچھ فارغ کر کے پھر رات کوئی سیلون پر جا کر اپنے بال وغیرہ سیٹ کرتے ہیں. مردوں کی شاپنگ یہاں پر بھی بڑی سمپل ہوتی ہے کہ وہ ویسٹ کوٹ اور کپڑے تو پہلے سے ہی بنائے ہوئے, ویسٹ کوٹ اور جوتے لینے ہوتے ہیں وہ کسی نے لیے ہوئے, کوئی وہ چاند جب افطاری کے بعد ہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں. پھر خواتین سے زیادہ مردوں کی رش لگی ہوتی ہے بازاروں میں, وہ اپنی شاپنگ مکمل کرتی ہیں. یہی بات میں روبینہ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ خواتین سے زیادہ مردوں کا رش ہے مارکیٹ میں. بھائی مردوں کو جتنا آج جنون چڑھا ہوا ہے نا عید کا, اور زبردست شاپنگ کر رہے ہیں. اصل میں فرق کی تھوڑی سی فیشل کرا لیے. ہاں وہ دیکھیں نا, اب روبینہ کو یہی تو بات ہے کہ وہ ابھی تو فیشیلز کے دور چلیں گے, وہ منہ کے اوپر یہ پتہ نہیں کون سی کریمیں لگیں گی. تو پشاور میں نے یہ کہا کہ مردوں کا رش ہے لیکن وہ خواتین کی طرح زیادہ چوزی نہیں ہے, مطلب ان کے گنے چنے کلرز ہوتے ہیں, بس اسی کو وہ مکس اینڈ میچ کر کے پہن لیتے ہیں. میں یہ آپ کی سادگی پہ قربان جا رہی ہوں. میں سادگی تو یہ نہیں کہ رش نہیں ہے, سادگی میں تو روبینہ سادگی میں تو ویسی قیامت کی ادا ہوتی ہے. ہم جائیں گے پشاور, نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہے. نواب شیر آپ بتائیے گا پشاور میں کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں مخصوص اور عوام کا بہت رجحان ہے ان چیزوں کی طرف, کیا دیکھ رہے ہیں پشاور میں, رش ہے؟ جی بالکل, دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی چھوٹی عید کے لیے بڑی خریداری کا سلسلہ جاری ہے, اور پشاور میں نہ صرف خواتین کا رش ہے بلکہ مرد بھی کافی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کی خریداری جو ہے وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں کافی گہما گہمی ہے اور خریداری جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے, اور خاص کر جو چوڑیاں ہیں اور آرٹیفیشل جولری ہے ان کی خریداری بہت زیادہ کی جا رہی ہے, کیونکہ زیادہ تر شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ عید کی شاپنگ مکمل کی جا چکی ہے. لیکن اب جو باری ہے وہ
आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जो मैचिंग चूड़ियाँ और जो दीगर चूड़ियाँ वगैरह है उनकी है। तो यही वजह है कि बहुत सारे शहरी जो है वो इस वक्त जो खासकर ख़वातीन और जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीद रही है, जबकि इसके साथ साथ मेहंदी भी लगवा रही है और मेहंदी के साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ख़रीद रही है, जबकि मेकअप का सामान वगैरह भी ख़रीद रहे हैं। अगर बात की जाए मर्दों की तो मर्दों की ख़रीदारी भी ज़्यादातर मुकम्मल की जा चुकी है और मर्द हजरात जो है वो पेशावरी चप्पल ख़ास तौर पर ख़रीद रहे हैं और इसके साथ साथ जो सकाफती वास्कोट है वो उनकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा की जा रही है और मुख्तलिफ डिज़ाइनों के वास्कोट जो है वो आए हुए मार्केट में, खासकर फैंसी वास्कोट की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है। तो यही वजह है कि मर्द हजरात जो है वो फैंसी वास्कोट बहुत ज़्यादा ख़रीद रही है। पेशावर की बाज़ारों में थोड़ी सी जो गेमा गेमी है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि कल हालात इस तरह के बन गए थे कि कल बहुत ज़्यादातर लोगों ने कल बहुत ज़्यादा ख़रीदारी की थी, लेकिन अब भी जो है पेशावर के जितने भी बाज़ार हैं उनमें अब भी काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा है और शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया ख़रीद रही है और ख़ासकर ख़वातीन का जो शॉपिंग है वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे और मर्द हजरात जो है वो यही गिला कर रहे हैं कि उन लोगों ने हमारी जेबें खाली कर दी है, लेकिन अब भी उनकी जो है वो खरीदारी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही और ख़वातीन अब भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है और मर्द हजरात भी जो है वो अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया खरीद रही है और खासकर जिस तरह की मैंने बात की है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, सिद्रा गयास, रुबीना अलवी और फरार रब्बानी हमारे साथ ही, अजीजुर रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बेहतरीन नुमाइंदे में मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ। देखें, जो घर की खवातीन हैं, चाहे वो आपकी बहनें हो, चाहे आपकी माँ हो, आपकी बीवी हो, उन सब ने पूरे महीने आपकी फरमाइशें पूरी की है, चाहे सहर हो चाहे इफ्तार हो, आपको चाट, पकौड़े, दही बल्ले, चना चाट सब कुछ मिला है, खाना भी साथ साथ में बड़ा लजीज मिला है। उन्होंने आपकी हर चीज का, आपके रोजा अच्छा गुजरे उसका सारा एहतमाम किया है। तो आज से लेके आप ईद तक थोड़ा सा आप भी जरा ख्याल कर लें। अगर आज आपको पार्लर के बाहर वेट करना पड़े तो जरूर वेट करें, मेहंदी लगवाने थे, उनका भी हक बनता है कि उनकी ईद अच्छी गुजरे। साथ ही बच्चे संभालने हो तो वो भी जरा संभाल ले, लेट गए मार्केट से जरा आप छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, कोई झुमकी रह जाती है, कोई बेल रह जाती है, तो इन चीजों का जरा आप उन्हें, हाँ पीको रह जाती है, तो ये सब आपने उनका ख्याल रखना है और थोड़ी सी हेल्प भी कर दें। कल ईद का दिन है, ईद के तीनों अगर बच्चे संभालने पड़ जाए या बैग्स पकड़ने पड़ जाए तो मुंह ना बना के दिखाइएगा, कुछ नहीं होता। ईद के तीनों दिन अगर तंदूर के आगे लाइन में लगना पड़े तो जरूर उसमें लगे, उनको आप वेट करें वहां पर अपने घर की खवातीन के लिए, थोड़ा सा आप ये हेल्प आउट कर दें तो आपको मजीद सवाब भी मिलेगा और वो भी खुश हो जाएंगी। सही है, और आपकी एक एक बात से मैं अग्री करता हूँ। बीइंग अ मैन मूविंग फॉरवर्ड, आज चांद रात होगी तो सिर्फ खवातीन ही नहीं जनाब, मर्द भी आज तराश खराश के लिए सैलून का रुख करेंगे। आजकल किस तरह हेयर ट्रेंड्स में क्या चल रहा है और क्या हेयर कट्स हो रहे हैं, क्या कटिंग में क्या चल रहा है, जरा आपको वो दिखाते हैं। तो फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमर जबान, वो हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद के मौका पर खास तौर पर खवातीन जो है वो उनका एक बड़ा जो मरहला होता है सजने संवरने का, मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स पर वो जाती हैं और इसी तरह जो हमारे जो नौजवान हैं, जो मर्द हैं, वो भी अब ब्यूटी सैलून्स पर ईद के मौका पर जाते हैं, खास तौर पर वहां जाकर ईद के मौका पर सजने संवरने के लिए। इस वक्त ऐसे ही तारकाबाद में हम एक बार्बर शॉप पर मौजूद हैं जहां पर लोग इस वक्त नौजवान आए हुए हैं, कोई फेशियल करवा रहा है, कोई अपने पसंद की हेयर स्टाइल जो है बनवा रहा है। आजकल मुलट जैसे कि हो गया, बुल्फ कट हो गया, उसके बाद फेड चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है ये, और क्लींजिंग वगैरह, केराटिन वगैरह, और उसके साथ साथ लोग कर्लिंग भी करवा रहे हैं बालों पे। केराटिन करवाया, मुझे ये पसंद थी, जैसे कि हर बंदे का अपना अपना शौक होता है, मेरा केराटिन का शौक था, ऐसे ही बाकी सब दोस्तों का जिस तरह का शौक था वो अपना अपना हिसाब से करवा रहे हैं। यहाँ पर जो बार्बर शॉप पर लोग भी मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, वो अपने पसंद के हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं और इसके साथ साथ फेशियल और क्लींजिंग भी करवा रहे हैं ताकि वो ईद के मौका पर जो है वो खूबसूरत नजर आ सकें। जी मैं तो ये सोच रहा हूँ ये मुलेट और वुल्फ कट वाले बॉयज शलवार कमीज में कैसे लगेंगे ईद के ऊपर। चले, उनकी अपनी खुशियां, आपने खुद ही कहा था सब्जेक्टिव होती हैं खुशियां, तो उनको सेलिब्रेट करने दें। अच्छा जी, आपका हमारा साथ इस वक्त खत्म हो रहा है। इस साल शाम रमजान के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुदा हाफिज कह रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल फिर शाम रमजान के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर होंगे और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइशें पूरी करें। लेकिन
عید کے تینوں دن ہم آپ کے ساتھ ہیں ایز یوزول. تھوڑا سا ٹائم چینج ہے 10 سے 12 بجے تک. بالکل. اور آپ دیکھ سکیں گے باخبر سویرا عید اسپیشل جو کہ آپ کو پرومو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں عید مبارک. تو آج عید کا دن ہوگی. نیوز چینل پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہم سے پوچھا جائے. ہمیں بولیں کہ ساتھ میں آپ بھی خبریں پڑھ دیں. جب بھی میں بات کرتی ہوں تو ایک آگ لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. فہد مصطفیٰ سارے مل کے بولو کھولو. تقریب میں کسی مال میں جائے وہاں پہ آنٹیز نے آپ کو پکڑ لیا ہوگی. وہ ویسے بھی ہوتا ہے چاہے میں فلم کر رہا ہوں چاہے میوزک پنجابی آپ کی آنکھوں کا کلر کپڑوں کے ساتھ نہیں چینج ہوتا یار. یہ ہوتا ہے کتاب دل سادہ ہے اب تک اجازت ہو تو نام لکھ دوں. پیدل جاتے تھے پیٹرول پمپ سے فون کر. اچھا دیوانے چپ کیسے رہے. عید کے دوسرے دن چڑیا گھر سے بیپر دینا ہوتا ہے. Oh my God. کراچی والا ہو ہی نہیں سکتا موبائل فون زندگی میں چھنا نہ ہو. ایک دفعہ واقعہ ہوا. بھائی اگر یہ آپ تھا ٹیزر. یہ صرف ٹیزر تھا. مس نہیں کرنا آپ نے یہ شو. فن پیکڈ فل آف انٹرٹینمنٹ. کیا گیسٹ لائن ہے, سیلیبریٹیز ہیں, سنگرز ہیں, سیاستدان ہیں. آپ کے لیے بہت محنت سے ڈیزائن کیا گیا ہے. ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے اس شو کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور ہماری چھوٹی سی کاوش ہے اس کو ضرور آپ دیکھیے گا, دیکھنا نہ بھولے گا. 10 سے 12 بجے تک عید کے تینوں دن باخبر سویرا عید اسپیشل. اور ایڈوانس میں آپ کو بہت ساری عید مبارک, چاند رات مبارک ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب عید کل صبح. آپ کو عید کے پہلے دن ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.